पूछना था कि आजकल दोबारा से हॉस्पिटल में स्ट्राइक स्टार्ट हुई और एक गवर्नमेंट जो है वो नया एक्ट लेके आई है MT एक्ट। मुझे इसका एब्रीविएशन इसकी ये नहीं पता, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन जी, और तमाम हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने लगे हैं, पेशेंट्स के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है। अब दोबारा से YTA जो कि अब चेंज हो गई है, ग्रैंड शायद उसका ग्रैंड हेल्थ अलायंस नाम कर दिया उन्होंने। नहीं YTA ही है। बाकी जो तंजीमें हैं जैसे नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन सब ने मिल के एक अलायंस, जैसे मुख्तलिफ पार्टियाँ मिल के एक किसी काज के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, उसे ग्रैंड अलायंस कहते हैं। अच्छा खैर बताएं। तो पेशावर में ये 1 साल से इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार धाड़ हो रही है, डॉक्टर्स को जेलों में डाला जा रहा है, उनको मारा भी जा रहा है, पीटा जा रहा है, सर फाड़े जा रहे हैं। तो इनिशियली तो मुझे ये फील हुआ कि शायद ये ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है इस लेवल पे, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मैंने खुद देखी हैं जो कि पेशावर के हॉस्पिटल्स की हैं और उनको बंद किया हुआ है, बहुत स्ट्राइक्स हो रही हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन करना है इसलिए सर, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे 10 इयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए और आते हुए। इनिशियली मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा मैं यहाँ पे दुआ के लिए आती थी और जॉब नहीं करती थी, और यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी YTA की जिसमें डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी हुई थी, तो उन्होंने इंडक्ट किए थे न्यू डॉक्टर, जिसमें मैंने ICU में जॉब स्टार्ट की थी। और उस स्ट्राइक में उसके बाद हम लोग फिर यूजुअल काम करते रहे थे। उस स्ट्राइक में भी जो YTA के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इम्पोज किया था कि आप हमें मतलब यहाँ पे ICU बंद करने थे। और मेरा ख्याल है 2008-2009 में मेरा ख्याल है जब शहबाज शरीफ की शायद गवर्नमेंट जो है वो नहीं आई थी, तो यहाँ पे एक दफ़ा उन्होंने राउंड किया था या सरप्राइज कोई छापा मारा था, जो बहुत ज़्यादा बात मशहूर हुई थी और पूरे हॉस्पिटल में वो बात सब लोगों को पता चली थी, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल तक हम लोगों को वो बात पता चली गई थी कि आप शायद राउंड कर रहे थे या किसी पेशेंट को देख रहे थे या कोई CV लाइन डाल रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आए और उन्होंने शायद किसी पेशेंट की शिफ्टिंग की कोई बात थी, और आपने इनिशियली काफ़ी अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश की कि हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है, तब ये नया ICU बना था और बेड्स भी कम थे शायद और वेंटिलेटर नहीं था, और आपने उनको बताया कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एक एक्स्ट्रा पेशेंट को, जो कि काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट था, शायद मोर देन 95 ईयर्स ओल्ड था, तो उसको वो इंसिस्ट कर रहे थे कि ICU में शिफ्ट करने के लिए। जी वो नहीं समझ नहीं थी कि बेड नहीं था, तो वो इंसिस्ट कर रहे थे किसी तरह उसको अंदर करें। और हालांकि आपकी और उनकी थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई थी इस बात के ऊपर, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारे जो सीनियर्स थे डॉक्टर्स ने उन्होंने हमें बताया था वहाँ पे, वो सब बहुत हैरान थे इस बात पे, और स्टाफों में भी ये बात ICU में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ये बात जो सर्कुलेट कर रही थी, और हमें भी यही था कि अच्छा अब देखते हैं कि क्या होता है। और ऑब्वियसली एक जनरल सी बात है कि उस जिसने ये किया है उसको नोटिस मिलेगा, या फिर ये कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी जाएगा, और जिस बंदे ने ये किया है उसको भी ऑब्वियसली नौकरी से खारिज कर दिया जाएगा। फिर मैं वैसे इंटरेस्टेड थी क्योंकि मैंने ये पूरी बात सुनी थी अपने सीनियर के थ्रू। मैंने उनसे दोबारा पूछा था कि क्या हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि 10-15 लोगों को अगले दिन नोटिस गए हैं और काफ़ी लोग मुअत्तल हो गए हैं, और MS साहब भी उसमें शायद मुअत्तल हो गए थे, और उन्होंने शायद आपको भी बहुत बुरा भला कहा था। तो MS साहब गुस्सा मेरे पे निकालने आए थे कि आपकी वजह से वो हमें सारों को निकाल गए हैं, लेकिन मुझे नहीं निकाला, मेरा एक साथ कोई यही मेरा उनसे यही क्वेश्चन था कि अच्छा उनका क्या बना जिन्होंने ये सब कुछ मतलब हैंडल किया था। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो किया या बर्पा किया या हाँ। उनको गुस्सा उन्होंने कहा कि नहीं वो तो वैसे ही अपनी उनको कुछ नहीं कहा, और ना ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कुछ कहा, लेकिन ये कि बाकी 10-15 लोग जो हैं उनको नोटिस मिले हैं और काफ़ी लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है। हॉस्पिटल की बाकी वार्ड्स या बाकी जगहों के मसाइल थे वहाँ का। जी उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी थी और दुआ पे आना शुरू हो गई थी, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद भी बहुत दफ़ा स्ट्राइक हुई हैं, और एक दफ़ा जो है हामिद भट्ट साहब और डॉक्टर उस्मान अयूब जो है वो खुद भी शायद यहाँ पे पहले जॉब करते थे, और उन्होंने शायद YTA बनाई थी यहीं पे होते हुए ही, और उन्होंने जब
यहाँ पे उनके अपने फादर भी यहाँ पे काफ़ी देर एडमिट रहे हैं। वो यहाँ पे जी जब वो यहाँ पे आए थे और स्ट्राइक के दौरान वो एक दफ़ा आए थे आपको कहने के लिए कि हम ये ICU बंद करना चाहते हैं, तब वो इमरजेंसीज भी उन्होंने बंद कर दी थी। आप राउंड कर रहे थे, मेरी ही ड्यूटी थी और उन्होंने कहा था कि हम ICU भी बंद करेंगे। तो आपने उनको समझाया था कि ICU और इमरजेंसी कभी नहीं बंद होनी चाहिए, इसलिए कि ये ICU में टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं और अगर इनमें से कोई जाता है या फौत हो जाता है डॉक्टर की गैर मौजूदगी में, तो तमाम उम्र उनको ये खलिश रहेगी कि डॉक्टर के ना होने की वजह से हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमारा जो रिश्तेदार है उसकी डेथ होती है। तो इसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने अगले दिन से इमरजेंसीज भी खोल दी थी, शायद आपकी बात की वजह से खोल दी थी, लेकिन ये कि वो बाद में भी जब उनके फादर यहाँ एडमिट थे तो वो इस बात पे काफ़ी शर्मिंदा थे। उन्होंने एक दफ़ा मेरे से खुद कहा था कि हम इमरजेंसीज नहीं बंद करते अब, और जब हम लोगों ने इमरजेंसीज बंद की थी तब मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की शर्मिंदगी और अब मुझे ज़्यादा फील होता है क्योंकि मेरे अपने फादर यहाँ पे हैं ICU में और मेरा हाल मोर देन 10 मंथ्स वो हमारे पास रहे थे, और तब वो कहते थे कि मुझे अब ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है जब मेरे अपने फादर यहाँ पे एडमिट हैं। और उसके बाद फिर एक दफ़ा दोबारा स्ट्राइक हुई थी और बहुत लार्ज लेवल पे स्ट्राइक हुई थी जब हमने PIC के सामने धरना भी दिया था और भूख हड़ताल वाला मुझे याद है, वो काफ़ी तब हम लोग भी जाते थे स्ट्राइक में, हम भी जाते थे लेकिन ड्यूटी के बाद, क्योंकि हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी करके ही जाते थे। और हमें फिर भी हमारे कलीग्स कहते भी थे कि आप लोग ड्यूटीज़ मत दिया करें, और हमें मैसेजेस भी आते थे। और तब एक दफ़ा तब भी आपका राउंड था और डॉक्टर असद अशरफ थे शायद हेल्थ वो हेल्थ मशीन पे शायद वो आए थे अपनी टीम के साथ और कैमरास के साथ, PTV के कैमरास के साथ, और आपने उनको इतनी अच्छी तरह बुलाया था कि मुझे ये लगा था कि मैं आपके जानने वाले। जी वो मेरे रजिस्ट्रार होते थे प्रोफेसर इशफाक खान के डेज़ में, जब मैंने हाउस जॉब शुरू की थी ना, तो उनका आखिरी दिन 2 दिन थे, फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए छोड़ के, उनके भाई का मर्डर हो गया था। वो रजिस्ट्रार थे, अच्छे रजिस्ट्रार थे, तो मैं 1 या 2 दिन उनके अंडर रहा था और उनकी बहरहाल लेगेसी को हमने एंजॉय भी किया, जो भी उन्होंने अच्छे काम किए करते, तो वो एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर मेरे जहन में थे, तो इसलिए मैं उन्हें मिला, मैं एक बार फेस मेरे जहन में थे। उसके बाद उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया था कि हम काम कर रहे हैं और ड्यूटी पे हैं, और उसके बाद फ़ौरन से उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये YDA के नहीं हैं, और YDA में डॉक्टर्स ये YDA झूठ बोल रही है और डॉक्टर्स जो हैं वो YDA के साथ नहीं हैं और ये ड्यूटीज़ दे रहे हैं। और आप एकदम से बहुत गुस्से में आ गए थे और एकदम से मुझे लगा था कि आप शायद कैमरा तोड़ देंगे। हाँ जी, मैंने वो कैमरा उनका बंद करवा दिया, तो उन्हें ये कहा था कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। मेरा जो मौक़िफ़ ये था, मैंने ये उन्हें कहा था, पता नहीं आपने क्यों पुरानी बात शुरू कर दी है, मैंने उन्हें ये कहा था कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये YDA है, ये यंग डॉक्टर्स ही खड़े हैं और ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए। ICU के पेशेंट्स इन्होंने नहीं छोड़े और मेरी रिक्वेस्ट पे इनके साथियों ने इन्हें इतना काम करने की इजाज़त दी है, तो ये ICU और एमरजेंसी देख रहे हैं। तो इसको आप अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के लिए यूज़ ना करें कि आप TV पे दिखाएं कि जी हॉस्पिटल तो बंद ही नहीं है, डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, या डॉक्टर्स आपस में डिवाइडेड हैं, या इनकी आपस में मतलब वो थोड़े से डॉक्टर हैं जो इस तरह कर रहे हैं और बाकी डॉक्टर्स तो काम कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स हो जाएगी, उससे ये ICU पे डॉक्टर्स को भी वो ले जाएंगे, ये एमरजेंसी ICU बंद करेंगे। ये पेशेंट वेंटिलेटर्स पे पड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, ये किसी प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं दाखिल हो सकते, ऊपर से उनमें से काफ़ी सीरियस थे, ठीक है, और वैसे भी उनमें से किसी न किसी की डेथ होनी है अपनी किसी बीमारी के साथ। तो अगर ये फड्डा होता है, पेशेंट्स चले जाते हैं, डॉक्टर्स को वो लेके चले जाते हैं जो यंग डॉक्टर्स हैं, या वो मेरे से गिला करेंगे। आप इसको भी देखें ना, उन बच्चों ने, हामिद भट्ट जो है उसने मेरे अंडर ही यहाँ पे इस ICU में YDA बनने से पहले 1 साल उसने भी काम किया है। उस्मान यूब तो हमारे साथ बहुत देर स्टार्ट के बच्चों में से है। दे वर वेरी गुड डॉक्टर्स, सेंसिबल लोग थे, और उन लोगों ने उस वक्त अपनी महरूमियों की वजह से, ये डॉक्टर्स की महरूमियाँ हैं जो पिछले 30-40 साल की हैं, ये भी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करूँगा। मैं 92 से डॉक्टर बना हूँ, 92 से लेकर आज तक ऑफिसर्स कमीशन ही नहीं हुआ, कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ग्रीवेंसेस अपनी जगह थी और हर गवर्नमेंट आके उसमें अपना जो है ना एक शॉर्ट टर्म हल निकालती थी, और उससे वो जो एक आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो गया हुआ था। अब ये हॉस्पिटल जब बना होगा अयूब खान साहब या भुट्टो साहब के दौर में 70s में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ बना था, ठीक है, और ये
600-700 کے قریب لوگوں کے لیے تھا اور صرف گورنمنٹ امپلائی، اس لیے سروسز ہاسپٹل اس ٹائم تھا، یہ جنرل پبلک کو کیٹر نہیں کرتا. اب ایک سادہ سی میں بات کر رہا ہوں، تو اب یہ جنرل پبلک کو کیٹر کر رہا ہے. 1700 محلہ 1800 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اگر آپ ایمرجنسی کے فگرز دیکھیں گے، لیکن اس حساب سے نہ ڈاکٹرز ہیں نہ نرسز ہیں، نہ اس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نہ وہ ساری پروویژنز ہیں. یہ تو ساری پرابلمس ہیں ہی ہیں، کام پھر بھی چل رہا ہے نا. اس میں وہ ڈاکٹرز کی جو پرابلمس تھی اس وقت، جو بھی بچوں کی جو بھی تھے وہ بھی تھے. شاید میں خود ڈائریکٹ فیکٹری گئی ہوں، سارا کچھ تھا میرے سامنے ہی. وہ لوگ یہاں فلاسفر بیٹھے ہوئے، جب وہ کام بھی انہوں نے ICU کا پورا کیا ان بچوں نے، میرے دور میں تو کیا، میرے ساتھ کیا ہے، مجھے ان سے گلا نہیں ہے، واقعی کام کرتے تھے. بلکہ میرے پاس فنڈ لینے بھی آئے جب انہوں نے نئی فیکٹری اپنائی تھی مجھے کہ سر جی آپ پیسے دیں، اور زبردستی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے سے شاید 200-250 روپیہ نکلوا بھی لیا تھا انہوں نے کہ ہم نے آگے پیسے ڈالنے ہیں اس میں. تو وہ بچے شروع میں تو ان کا جو کاز تھا، جو سٹینڈ تھا، وہ سارا چینج. اب ان کو سنا نہیں گیا. اصل میں نہیں کہتا حکمران بھی انسینسٹیو ہوتے ہیں. حکمرانوں کے ارد گرد جو نوکر شاہی ہوتی ہے نا، جسے شاید بیوروکریسی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ ان کے ارد گرد اتنی شیلڈ کر دیتی ہیں، اخبار تک تو انہیں پڑھنے نہیں دیتے. اخبار کے اوپر بھی ہائی لائٹر لگا کے نا ان کی مرضی کی خبریں جن سے وہ خوش ہو جائیں، وہ روز صبح تھوڑی سی پڑھا دی جاتی ہے کہ سر سب اچھا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جب وہ سیاستدان ووٹ لینا ہوتا ہے یا جنرل پبلک میں ہوتا ہے، وہ عوام کی خدمت کے لیے ہی اٹھتا ہے نا. یہ بھی ایک بڑا مشکل پروفیشن ہے یا جاب ہے جو عوامی خدمت ہے یا سیاست ہے. وہ پہلے تو نکلتا ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ جو ہی وہ سیٹ پہ آتا ہے نا کسی پہ، ایک تو یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد یہ نظام اس قسم کا ہے کہ اسے بالکل جو ہے نا خبر ہی کچھ اور دی جاتی ہے اور شیلڈ کر دیا جاتا ہے. اب اس تک خبر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، پالیسی میکر کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو نوکر چاہیے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو مافیاز ہوتے ہیں وہ اس اسٹیٹس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے. وہ صحیح لوگوں کی، مظلوموں کی آواز بھی آگے نہیں جانے دیتا. تو وہ ان بچوں نے اس وقت وہ اسٹرگل کی. ویسے میرے نزدیک میں نے اپنا بھی ایکسپیرینس جو میرے پاس کے تھے ینگ ایج کے میڈیکل اسٹوڈنٹ شپ کے دور میں، ہمارے دور میں جب ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ ابھی بنے ہی تھے، نواز شریف صاحب اس وقت میں خیال وزیر اعلیٰ بنے تھے. انہوں نے اس وقت کوئی رول، پہلے ان کی تو بیٹی کا کیس وہ ہو گیا پھٹا، لوگوں نے احتجاج کیا کہ جی وہ پہلے تو ایڈمیشن ہی کیوں ہوا ہے میڈیکل میں، پھر وہ ان کی مائگریشن کیوں کی گئی، KE میں کیوں کیسے آ گئی 500 جیسا مارکس کے ساتھ. وہ اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کا خیال ہے کہ وہ بدلہ لینے پہ آگے میڈیکل پروفیشن سے. تو وہ پبلک سروس کمیشن کا انہوں نے رول بنایا تھا، یہ بڑی پرانی ہسٹری ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں MBBS تو پاس کریں گے، لیکن انہوں نے پبلک سروس کمیشن میں ریٹن ایگزام دیں گے. تو ہمیں اس وقت پتہ پوتا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے ہم لوگ، تو ہمارے سینئرز ہمیں لے جاتے تھے کہ آؤ جی جہاد پہ جانا ہے، جنگ پہ جانا ہے، یا حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے کہ یہ رول پاس نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. اور چیرنگ کراس تک جانا یا کچھ تھوڑی سی ماشاء اللہ کا بھی ٹچ بھی تھا، ٹھیک ہے. اور پھر آ گئی یعنی یہ جنیجا صاحب کی گورنمنٹ کے بعد بے-نظیر کا گورنمنٹ تھی، اور پنجاب میں نواز شریف صاحب تھے. تو ہم لوگ اس وقت 3rd ایئر 4th ایئر میں اس اسٹرگل میں تھے کہ جی پبلک سروس کمیشن میں ریٹرن، حالانکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہے، تو نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے سینئر ہمیں کہتے تھے کہ اگر آج تم لوگ نہ ڈٹیں تو یہ بڑا غلط قانون آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو بہرحال اس میں اسٹینڈ لیا، ڈاکٹرز نے اس بات کو منوا لیا. لیکن ہوا کیا، اس کے بعد کبھی پبلک سروس کمیشن ہی نہیں ہوا، توڑ دیا گیا، سارا کچھ ہوا جیسے بھی ہوا. اور بعد میں گورنمنٹ چینج ہوتی گئی. مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ڈاکٹرز کے لیڈر تھے، اس وقت وائڈیا نہیں تھی، اس وقت شاید PMA ہوتی تھی یا جو بھی تھے لیڈرز، وہ صاحبان بعد میں نون لیگ کے وزیر بھی بنے اور نون لیگ کو انہوں نے جوائن کر لیا. اس وقت ان کی پوسٹ بھی تحریک کے بعد بڑی اچھی سیٹیں لاہور میں ہی ہو گئیں یا اچھے اسپتال میں ہو گئی. ایڈمنسٹریشن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ آپ میں پھوٹ ڈلواتا ہے، یہ ایسے لوگوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، یا جو لوگ برائب ہو سکتے ہیں یا کمپرومائز کر سکتے ہیں یا انہیں ڈرایا جاتا ہے، یا یہ باتیں ساری تو پرانی کہانی انگریز کے دور سے یہ سارا چلتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں راستے مدینہ انہوں نے بنانی ہے، اللہ کرے ان کی بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ تھاٹ پروسیس مسلمانوں کا سسٹم ہی ہوگا. مسلمانوں میں ہڑتالیں نہیں ہوتی، مسلمان اگر آپ وہ بات کریں گے اس میں اس طرح احتجاج اور وہ کچھ نہیں ہوتا. جو مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہے وہ تو خلافت کا کانسیپٹ ہے، اور اس کو آپ لوگ جب چوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ دل و جان سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ساروں نے اسی کی اتباع کرنی ہوتی ہے. اور ویسے وہ قرآن حدیث فقہ ہر چیز میں وہ آپ سے بہتر ہوتا ہے، یا آپ کو تقویٰ میں آپ سے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اگر وہ کہیں پاسٹ میں جیسے صحابہ کرام میں سے کئی لوگ پہلے مسلمان نہیں بھی تھے یا جو دور جہالت میں ان کی کئی ہسٹری کی چیزیں ہوں گی، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ گئے تو اس کے بعد سے تقویٰ جس کا زیادہ یا جیسے بھی ہے، یہ ایک آپ کے ساتھ کی صحابہ کے بعد کے بھی آگے بھی اب تک کبھی یہی رول رہے گا کہ جو آپ میں سے تقویٰ میں بہتر ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جو تقویٰ میں بہتر ہے ہمیں حکمرانی نہ کرنا چاہیں. یہ بھی قرآن میں سسٹم ملتا ہے کہ نبی موجود ہیں، انہیں آگے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم میں حکمران مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کے اندر جہاد کریں. اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے. اور انہوں نے آگے سے انہیں کہا ہے کہ تم جس طرح کی قوم ہو، میں نے بندہ بتا دیا تو تم لوگوں نے اس کو فالو ہی نہیں کرنا. اور یہی کیا انہوں نے کہ وہ پھر اس کو فالو نہیں کیا، انہوں نے الٹے میخ نکالنی شروع کر دی، یہ کیوں اور وہ کیوں. تو اسلامک سسٹم یا اللہ کا سسٹم ہے یہ ہو رہا ہے. بہرحال وہ 1923 میں، اب یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، جب آپ خلافت ہار جاتے ہیں، جیسی بھی خلافت تھی مسلمانوں کی، وہ جو یونٹی سنگل اسٹیٹ اور وہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں. آپ 40 ملکوں میں بٹ گئے یا زیادہ میں بٹ گئے، قومیت ایک نیا بت پیدا ہوا، اور پھر اس کی اپنی اپنی فوج اور اس کے اپنے اپنے سب کے، وہ ساری کہانی تو اور ہے، ٹھیک ہے. اوپن سیکرٹس ہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ لکھ کے بھی دیا تھا کہ 2023 تک ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ترکی میں اذان ہی عربک میں نہیں ہوگی، یا اسلام یا مذہب کے اوپر کوئی اکٹھا نہیں کیا جائے گا یا ہوا نہیں جائے گا. اور آپ کے نئے اسکول کالجز آ گئے، جو آپ کا اصل خانقاہی نظام تھا وہ ویسے ہی تباہ کر دیا گیا. اور جو پیر فقیر یا علماء تھے وہ بھی ہائر کر لیے گئے، وہ بھی تنخواہ دار ہو گئے. کسی کو درگاہیں دے کے چپ کرا دیا گیا، اور کسی کو اسکول کالج یا مدرسے بنا دیے گئے، اور اس میں اپنی مرضی کے انہیں سلیبس دیے گئے. حدیث کی کتابوں میں تحریفیں بھی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ انگریز کے دور میں جو چھپی ہیں ان میں کیا کچھ ہوا. تو یہ ساری باتیں وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ مینٹیلٹی، نوکر شاہی اور یہ ساری چیزیں، یہ اینٹی ریلیجس چیزیں بیچ میں آ گئی، جس کی وجہ سے آج کے دور کا جو مسلمان ہے، جو پچھلے 100 سال کا جو مسلمان ہے، اس کو جن، جادو، دجال، بہو، ان سے بہت ڈر لگتے ہیں. یا اگر ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، ان کی سازشیں بہت ہیں. سر سنا ہے وہ اپنی بیٹیوں کی لڑکیوں کو مسلمان کر کے، شو کر کے، ہمارے کرتا دھرتاؤں سے شادی کر کے، سازش کر کے، تو وہ ہمارے جرنیلوں یا ہمارے حکمرانوں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ساری سوچیں، یہ ساری سازشیں ہوتی بھی ہیں، لیکن آپ کا اللہ بھی ہے. اصل میسج سارے نبیوں کا اللہ، اومنی پوٹنس اللہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ سے آپ کا دھیان نہ ہٹے کہ یار دجال بھی آ جائے لیکن اللہ بھی ہے، تو دیکھی جائے، ٹھیک ہے. یہاں آپ کھڑے ہو، یہاں آپ سے 10 گنا بڑا دشمن آپ پہ حملہ کر دیتا ہے، تو آپ معافیاں مانگنے کی بجائے، ہتھیار پھینکنے کی بجائے، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے آپ ڈٹ جائیں. اگر آپ اللہ کے نام پہ ڈٹ جائیں، یہ تو ہے وہ بھی بات. لیکن اگر آپ کے اپنے معاشرے میں، جو بھی معاشرہ ہے اب آپ کا، آپ کے گھر میں، میں اپنے گھر میں انصاف نہیں دے رہا، فیوریٹزم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہم 5-6 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے اس میں میری والدہ رن کر رہی ہیں گھر کو، ٹھیک ہے، وہ ایک بہو کو فیوریٹ یوز کر رہی ہیں، ایک بیٹے کو وہ زیادہ لاڈلا رکھیں گی، دوسرے کی بات نہیں سن رہی، تو یہ کب تک یونٹی چلے گی؟ ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اگر ایک کو ایجوکیشن دلا دی ہے اور دوسروں کو نہیں دلائی تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. جہاں تک ڈاکٹری کی وائڈیا کی، مجھے نہیں پتا، آپ کا سوال تو پھر بیچ میں رہ گیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے، میں یہ بات کو کلیئر کر دوں، پتہ نہیں آپ نے اتنی پرانی بات چھیڑ لی، ویسے میں نے خود بھی کل کہیں اس کا ذکر کیا کسی میٹنگ میں، تو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کس نے، میں وہ اسد اشرف صاحب سے گرمی سردی اس سینس میں ہو گئی کہ میں نے انہیں جب منع کیا تو وہ ظاہری بات ہے ہیلتھ منسٹر تھے یا مشیر تھے، انہیں یہ پہلے میں ملا بڑی اچھی طرح تھا، تو انہیں میں نے اپنا تعارف انہیں یاد کرایا کہ میں جونیئر، تو انہیں خیر یاد نہیں تھا، میں تو ایک دن ہی ان کے ساتھ وہ چلے گئے تھے. تو لیکن اس کے بعد ایک دم میں اتنا ریجڈ ہو گیا یا اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا، کیمرہ بند کرا دیا، یا میں نے ریکارڈنگ نہیں کرنے دی، یا انہیں کہا کہ آپ کو جانا پڑے گا، تو چلے گئے جیسے بھی ہوا. تو وہ کلیریفائی میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے ان کے سامنے یہ اسٹینڈ پیشنٹس کے لیے اس لیے لیا تھا کہ، اور ڈاکٹرس کے بھی، کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی، ان بچوں نے مان لی، وائڈیا نے مان لی. انہوں نے جو ایمرجنسی کی بھی ہڑتال تھی نا، وہ انہوں نے جذباتی ہو کے ایک دن انہوں نے تالا لگایا چند دیر کے لیے، پھر انہوں نے وہ کھول دیا تھا. اس کے بعد ایمرجنسی اور وہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ سینئر ڈاکٹر بھی بیچ میں آ کے کر رہے تھے ایمرجنسی، اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. ہاں باقی انہوں نے اپنے مطالبات ان کے مانے نہیں جا رہے تھے، انہیں جو ڈیل کیا جا رہا تھا بالکل ہی ایک لاجیکل وے تھا. تو وہ اس وقت کی بات ہے، میں وہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے بات کی. میرا مسئلہ تھا میرے آئی سی یو کے پیشنٹس جو ہیں اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں
وہ کرتے نہیں جو انہوں نے غصے میں کہا کہ یہ جاتے ہیں جائیں تم کام کرو گے. جس میں نے کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے بیٹھ لوں گا 36 گھنٹے بیٹھ لوں گا اس کے بعد میں کیا کروں گا. آئی ہیو اے فزیکل کیپیسٹی. تو آپ یہ پیشنٹس کو میں مطلب مجھے 18 گھنٹے بعد نیند آ رہی ہے کچھ ہو رہا ہے. اب میری عمر 50 سال ہو گئی ہے میں کیا کروں گا. تو آپ یہ سارا ایک پوری ٹیم ہے تو آپ اسے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے کہ ایک ریکارڈنگ کر لیں ایک آئی سی یو کی. ہاں میں یہ بھی نمبر بنا سکتا تھا کہ بالکل دیکھیں سر میری ٹیم میرے ساتھ ہے ہم دن رات کام کر رہے ہیں مریضوں کے درد کے لیے. نہیں ایسا کوئی چکر نہیں تھا. مجھے میرا مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹا. میں یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں میں کافی برا آدمی ہوں لیکن میرا مسئلہ اپنے کام سے اپنے پیشنٹ سے. ٹھیک ہے میں نے کہا ہے نا کہ میں نے اپنے والد کو لوز کیا تھا. ایک چھوٹی سی غلطی ڈاکٹر سے ہوئی تھی میں 10ویں میں تھا اس وقت. تو وہ جو بھی غلطی ہو گئی تھی اسی ہاسپٹل میں ہوئی تھی جیسے بھی تھا. میں نے پیشنٹس کو ایز اے پیشنٹ ایز اے اٹینڈنٹ پیشنٹ کے طور پہ بھی داخل رہا ہوں. پھر 84 میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. جس وارڈ میں اللہ نے آج مجھے رکھا ہوا اس سے نیچے والی وارڈ تھی وہاں میں ٹائیفائڈ کے ساتھ پڑا ہوا تھا. اور روز آ کے ڈاکٹرز کی وہ ڈبیٹ ہوتی تھی کہ یہ ٹائیفائڈ ہے یا لیور کا کوئی مسئلہ ہے. اس وقت 82 میں 82 ایف ایس سی تھی میری. تو 83 میں میرا وہ روز وہ لیور بایوپسی کے لیے آپس میں ڈبیٹ ہو رہی ہوتی تھی. تو میں امی کو رو کہہ رہا تھا یہ میں نہیں کرانی. ٹھیک ہے یہ درد مجھے ویسے ہی ہوتا ہے. خیر وہ ٹائیفائڈ تھا اللہ نے شفا دے دی میری جان کی. میں نے ایز اے پیشنٹ بھی بھگتا ہوا ہے میں نے ایز اے اٹینڈنٹ بھی بھگتا ہوا ہے. میں نے اپنے فادر کو بھی اس وقت 81 میں جو بھی غلطی ہوگی بائی چانس ہو گئی ایکس رے کسی اور پیشنٹ کا تھا وہ ہو گیا. تو ایز اے اٹینڈنٹ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے اور ایز اے پیشنٹ تو بندہ پھنسا ہی ہوتا ہے. لیکن جو بیچارے اوپر والے بیٹھے ہوتے ہیں مجبوری میں آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا پیارا تڑپ رہا ہوتا ہے. اب انہیں ہم اگر یہ اپنے مسائل میں پڑھ کے ان کا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ تو ساری زندگی نہیں بھولے گا نا اس بات کو کہ جی میرے باپ کو شاید ٹیکہ لگ جاتا ڈاکٹر ادھر کھڑا ہوتا نرس ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ٹھیک ہے بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن بہرحال ہماری رسپانسبلٹیز ہے. تو وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی وہ واقعہ ایسے ہو گیا لیکن کہنا کہ مطلب وہ تو ہوا تھا واقعہ. جی سر میں اصل میں ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سوری پر لیکن لوگوں میں بہت زیادہ آپ کی تو شہباز شریف صاحب والا جو بات ہے نا وہ 2008 کی ہے. انہوں نے بالکل نئی حالت اٹھایا تھا اور رات کو ادھر آ گئے. تو میں بائی چانس مجھے میرا خیال ہے عثمان ایوب تھا یا نعمان طریف صاحب کا بھانجا تھا. ڈاکٹر نعمان تھے ہمارے کنسلٹنٹ ایسوسیٹ ان کا بھانجا تھا فواد ڈیوٹی پہ تھا. یہ شروع کی بائی ڈی والی لیکن اس وقت بائی ڈی آئیڈیا کوئی طرف نہیں تھا. تو یہ بچے ان میں سے کوئی ڈیوٹی پہ تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر وہ فلاں پیشنٹ جو ہیں ان کی سینٹرل لائن جو ہے وہ شاید نکل گئی ہے دوسری ڈل نہیں رہی اور یہ لوگ نئے تھے ابھی ٹرین ہو رہے تھے. تو پیشنٹ جو تھے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بھی سیریس پیشنٹ تھا. ویسے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھا اس پہ وہ ڈر بھی رہے تھے. شاید کوئی ایم پی اے صاحب تھے یا ان کے والد تھے وریو صاحب آئے تھے. تو بہرحال وہ میں نے کہا یار میں آتا ہوں رات کو 10-11 بجے میں وہ سینٹرل لائن ڈال کے دوسرے پیشنٹ کی ایک اینڈوٹریکی انہوں نے مجھے کہا یہ بھی چوٹ تھی وہ میں انہیں بتانا شروع ہو گیا اس کو چینج ہی کرنا ہے یہ سارا. تو میں کر رہا تھا جب شہباز شریف صاحب انٹر ہوئے. ان کے آنے سے کوئی 2 منٹ پہلے آپ کو تو نہیں پتا وہ ایک بندہ بھاگا آیا. اس وقت حالات یہ تھے جو سچ بات ہے نیا آئی سی یو بنا تھا ٹھیک ہے عملہ بھی پورا نہیں تھا اور ابھی 3-4 مہینے یا 6 مہینے ہوئے تھے ہمیں 4-5 مہینے ہوئے تھے. پچھلی گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ تھا چونکہ گورنمنٹ چینج ہو گئی پرویز لائی گورنمنٹ وہ چینج ہو گئی نہیں آئی. انہوں نے ابھی آئے ہی تھے ٹھیک ہے. تو پروجیکٹ سارے رک گئے ہوئے تھے. تو اس کے آخری 2 بیڈ جو تھے نا وہاں نہ سٹنگس تھی نہ کچھ تھا نہ پنکھا بھی نہیں تھا. بہرحال وہ ایک تو سویپر بھاگا آیا آ کے ایویں آئی سی یو میں پوچھا مارنا شروع کر دیا. تو میں کہا تم کون ادھر کیا باہر نکلو. وہ گندا سا پوچھا میں کہتی جی وہ شہباز شریف صاحب نیچے آئے تو اوپر نہ آ جائے. میں کہا تو بھاگ جا جو کچھ ہے یہ ویسے ہی رہے گا کیونکہ آئی سی یو میں 2 بجے کے بعد کوئی سویپر نہیں ہوتا تھا اور ہمیں یہ بڑا مسئلہ تھا. پھر نیا آئی سی یو بنا تھا ابھی کرٹنز نہیں تھے وہ بھی ہم نے اپنی جیب سے آپس میں چندہ کر کے ہم نے لگوائے تھے. ان کے میل اور فیمیل پیشنٹ اکٹھے پڑے ہوتے. پھر سویپر 2 بجے کے بعد نہیں ہوتا تھا تو کچھ یورین بیگ خالی کرنے ہیں یہ کرنے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بیگ بھی خالی کیا ہوا اور تب ان بچوں نے بھی کام کرنا شروع کیا تھا. ان کے سامنے اس طرح کے ڈرامے ڈرومے میں کرتا تھا کہ یہ بھی موٹیویٹ ہو کام کر لیں کہ اب کام تو کرنا ہے نا پیشنٹ کو. تو وہ میاں صاحب اوپر آئے تھے. تو میں تو بلکہ ان سے بڑا اتفاق سے ملا تھا کیونکہ میں اتفاق ہاسپٹل پہلے رہا ہوا تھا. اگرچہ وہ مجھے نہیں جانتے اتفاق میں انہوں نے مجھے کیا دیکھنا تھا. ان کے والد صاحب جو تھے وہ انہیں میں نے 2-4 بار اٹینڈ بھی کیا. رات کو ان کے ساتھ ڈیوٹی بھی کی ان کے گھر میں اتفاق ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے طور پہ. انہیں شدید انجائنا ہو گیا تھا. وے بیک 90s کی بات ہے. وہ اس وقت گورنمنٹ میں تھے. آئی تھنک 97-96 کی بات ہوگی 98 کی ہوگی.
بعد میں وہ باہر چلے گئے تھے, ڈاکٹر توسی کوئی ہوتے تھے, وہ انہیں ساتھ لے کے گئے ایئرپورٹ تک, میں نے ڈراپ کیا. خیر, تو شہباز صاحب نے مجھے, میری ملاقات بھی نہیں تھی. میاں صاحب بڑے والے جو ہیں انہیں باؤ جی کہتے ہیں, یہ رات کو اس دن بھی تھے, انہوں نے بھی دیکھا. یہ مریم بچے لوگ یہ بھی انہیں پتہ تھا کہ 2 راتیں میں نے ڈیوٹی کی تھی, تو اس کمرے میں سب آتے جاتے تھے. میاں صاحب کی والدہ مجھے یاد ہیں ابھی تک. تو اینی ویز یہ لوگ میں نے تو انہیں ویسے کہ وہ پرانا لیڈر تھا اس ملک کا, سیاستدان بھی تھا, اور میں نے ان کے ہاسپٹل میں اس وقت کام کیا ہوا تھا. تو وہ آئے ہیں, تو میں محبوب کانا تو نہیں تھا ان کا نام ہے, میں نے تو ویسے انہیں بڑا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, بڑے خوش ہو کے. تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ادھر آئی سی یو میں بیڈ ہے, ٹھیک. تو میں نے انہیں بتایا کہ نہیں جی وینٹیلیٹر ہے. تو میں نے کہا جی وینٹیلیٹر ہے, بیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی بات ہوئی. تو وہ سعد رفیق صاحب تھے, وہ اچانک کچھ کہتے میاں صاحب جھوٹ بول رہا ہے, وہ دیکھیں بیڈ خالی. تو وہ جو لاسٹ 2 بیڈس تھے جن کے اوپر نہ پنکھا تھا نہ وہ فٹنگز نہیں تھی جس پہ وینٹیلیٹر لگنا تھا, آکسیجن لگنی تھی, یعنی وہ جسٹ 2 بیڈ پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہو, بیڈ پڑے ہوئے. ایک خواجہ حسان صاحب بھی مجھے یاد ہے, وہ بھی مجھے بعد میں بتایا گیا جی وہ لوگ, سعد رفیق کو تو خیر میں جانتا تھا. تو انہوں نے جب یہ بات کی تو اس پہ میں نے کہا کہ آپ ان کو مس گائڈ نہ کریں, مجھے بات کرنے دیں. اور بہت سے لوگ تھے, آئی ڈونٹ نو. تو میں نے میاں صاحب, انہوں نے کہا جی وہ بیڈ, اور یہ دیکھیں آپ کے ڈاکٹر نے لکھا ہے بیڈ نہیں ہے. تو وہ کال آئی ہوئی تھی, ڈاکٹر فائز کی ہینڈ رائٹنگ میں نے دیکھی تھی, اس میں فائز نے لکھا ہوا تھا. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ سر وہ جو دونوں بیڈس ہیں نا وہ آئی سی یو بیڈس نہیں ہیں, مطلب ان کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا, پنکھا تک نہیں ہے. تو جو پیشنٹ سیریس ہے, مجھے یاد ہے 95 سال کا بابا بوڑھا تھا, COPD تھی, وہ ایمرجنسی میں کہیں نیچے آئے, اس کا سانس پھاڑا. انہوں نے پیشنٹ سے پوچھا جی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی شکایت ہے. پہلا دن تھا ان کا, غلط بتایا تھا انہوں نے, اور وہ رات کے طور پہ انہوں نے ایک سرپرائز راؤنڈ کیا تھا ہاسپٹل کا. تو انہوں نے آگے سے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ نے کہہ دیا جی ہمیں آئی سی یو میں بیڈ نہیں دے رہے. ہم آئی سی یو میں گئے تو کہتے ہیں بیڈ نہیں ہے, ہمیں بیڈ دیں, ٹھیک ہے. تو میاں صاحب نے وہ فائل پکڑی, اوپر آ گئی. مطلب وہ اپنی طرف سے وہ بھی ڈیوٹی کر رہے تھے عوام کی, یا کرنا چاہ رہے تھے. اس پہ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. تو وہ یہ بات میں انہوں نے بتا دی کہ وہ بیڈ جو ہے نا اس پہ تو پنکھا بھی نہیں ہے. انہوں نے MS کو کہا جی ادھر پنکھا ارینج کیا جائے, پیڈسٹل لگا دیں. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ ساری اس پیشنٹ کو اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی, یہ 95 ایئرز اولڈ باپ ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو کیسے آکسیجن میں کیا کروں گا. میں ادروائز یہ والا اگر بیڈ کی بات ہے نا, تو بیڈ تو نیچے ایمرجنسی میں بھی اسے اویلیبل ہے, وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے نا, آکسیجن لگی ہوئی ہے اس کو, اور ایمرجنسی میں کم از کم ڈاکٹر اس کو دیکھ رہے ہیں, آکسیجن پوائنٹ تو ہوگا. تو یہ میرے پاس یہی 8 پیشنٹ ہیں, اس کے اوپر میرے پاس نمبر آف نرسز بھی اسی حساب سے ملی ہوئی تھی, سارا کچھ تھا. تو اچھا یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ میں انہیں بتا رہا تھا, لیکن وہ شاید ارد گرد والوں کو پسند نہیں آ رہا تھا. میڈیا والے کو انہوں نے ایک دم, یہ پاکستان اخبار کا تھا جاوید اس کا نام, ویسے اس کے دوست پیار سے شاید اسے گورا کہتے ہیں یا کالا کہتے ہیں, لیکن وہ جاوید تھا, وہ مجھے یاد آ گیا. وہ اگلے دن بھی مجھے ملا, وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا. اس کو انہوں نے ڈانٹ کے کہا یار تم تو ریکارڈنگ بند کرو, اور ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں باتھ روم کدھر ہے. تو میں نے کہا جی یہ سامنے باتھ روم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے پتا تھا کہ یہ ان کے والد صاحب کا ٹپیکل اسٹائل تھا. وہ اتفاق ہاسپٹل بھی آتے تھے, تو جب انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی کھچائی کرنی ہوتی تھی وہ اچانک باتھ روم میں گھس جاتے تھے. اور وہ باتھ روم میں وہ نیچے والے جو یعنی واش بیسن کا جو نیچے کا پورشن ہوتا ہے نا, وہ اس کو اس کے MS کو دکھاتے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ گند ہے, یہاں گند لگا ہوا ہے. تو انہیں پھر ہر چیز صاف رکھنی پڑتی تھی, اور ظاہری بات ہے اگر وہ کوئی گندا داغ نکلا تھا تو وہ ایڈمنسٹریشن کی شامت آ جاتی تھی, اور وہ واش روم میں سے کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا تھا جب انہوں نے پینٹی لگانی ہوتی تھی. ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. میاں شریف کی بات میں کر رہا ہوں. تو میاں صاحب نے بھی یہی کام کیا, انہوں نے وہ دھڑن دروازہ کھولا. اب ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس سویپر 2 بجے کے بعد نہیں ہوتا تھا, اور بالٹیاں بھر جاتی تھی پیشنٹس کی, جو بھی ہوتی تھی, اور نرسز اور میں نے ایک اٹینڈنٹ اندر الاؤ کیا ہوا تھا, ہمارے پاس تھوڑی تھی. تو میں نے انہیں پیشنٹس کو ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ بجائے بالٹیوں سے نیچے گرتا رہے, بالٹیوں میں ہوتا تھا شاپر لگا ہوا, ابھی بھی لگتا ہے شاید, تو انہیں کہا ہوا تھا کہ کائنڈلی آپ لوگ یہ ایکسٹرا شاپر پڑے ہیں, آپ اس شاپر کو گرا دیں, اور یہ واش روم کے اندر جو خالی جگہ تھی دروازے کے پیچھے, یہاں شاپر رکھتے جائیں, ٹھیک ہے, اور نیا شاپر بالٹی میں لگا لیں یا سسٹر لگا دے گی. تو کل صبح جب ایک ہی سویپر آتا تھا صبح کے ٹائم, مجھے نہیں پتا کہاں تھے باقی سویپر, کن کے گھروں میں ڈیوٹیاں کرتے تھے, کیا کرتے تھے, ہمارے پاس نہیں تھا. تو بار بار ریکویسٹ پہ بھی نہیں تھا 2 بجے کے بعد. تو میں نے یہ ہم نے میک شفٹ بندوبست میں نے مدد صاحب نے کیا ہوا تھا, یا انہیں کہا ہوا تھا کہ جی آپ لوگ یہ نا کائنڈلی اتنا کریں, گند نہ ڈالیں, اور یہ آپ شاپر کو گرا دے کے دروازے کے پیچھے رکھ لیں. اب ظاہری بات ہے ایوننگ کے بھی شاپر تھے اور نائٹ والے بھی کچھ ہو گئے, اور آئی سی یو میں تو ہر وقت پیشنٹ کی سچویشن چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو کافی چاہے وہ گند دوسرا نہیں ہوتا لیکن خالی سنجے یا ان کے ریپرز یا پٹیاں یا واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے.
اب وہ شاپر جو تھے ایک کے اوپر ایک دروازے کے پیچھے تھے, تو پورے آئی سی یو کے اٹینڈنٹ ہر ایک کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوتا تھا یا ڈاکٹرز, اور ہم وہی واش روم خود بھی یوز کرتے تھے. تو سب کو ہی پتہ ہوتا تھا کہ ادھر پیچھے کوڑا ہے, دروازے کو تھوڑا سا کھولنا ہے اور اندر جانا ہے, پھر آگے اندر ٹوائلٹ بھی تھی یا واش بیسنس تھے. تو وہ میاں صاحب نے ٹپیکل کویشچن کیا کہ باتھ روم کدھر ہے ادھر. میں کہا جی یہ باتھ روم ہے, وہ سامنے ہی کھڑے, مجھے ادھر ہی باتھ روم تھا, کیونکہ یہ برآمدے میں آئی سی یو بنایا ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ نے بھی, بس ایسے ہی فنڈز اچانک دیے اور جو بھی ہوا وہ برآمدے کو چھت چھت کے کچی پکی چھت, تو بس وہ ایک ایسا ہی آئی سی یو ہے. اب انہوں نے اپنے اسپیڈ میں, میاں صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں, چھوٹے میاں صاحب کو, شباز شریف صاحب کو, تو انہیں پتہ ہے کہ وہ ذرا بڑے تیز ہیں, امپلسو ہیں. انہوں نے دھڑن دروازہ کھولا, اندر گھسے, وہ شاپر سارے اوپر آ گئے. مطلب ان کا قصور تو نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ آ گئے. تو انہوں نے بڑے غصے سے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ادھر آؤ. میں کہا جی فرمائیں. انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت ہے. میں نے کہا جی یہ بالکل انسانیت یہی ہے کہ کہتے یہ تم اپنے مریضوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. میں نے کہا جی میرے مریض, میں اور ہماری نرسز اور ہمارا سارا عملہ اور اٹینڈنٹ, ہم سارے اس واش روم کو یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس 2 بجے کے بعد سویپر نہیں ہوتا, اور یہ کوڑا جگہ جگہ نہ پھیلے, اس کو ہم نے بند کر کے یہاں رکھا ہوا ہے, صبح جب سویپر آئے گا تو لے لے گا. اب ان کے کانسیپٹ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ آئی سی یو میں سویپر مطلب بس صبح کو ہوتا ہے. انہوں نے غصے سے کہا کہ سویپر کہاں ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ ایڈمن سے پوچھیں آپ. اس پہ انہوں نے کہا کہ تم بہت جواب دیتے ہو, وہ سینئر ڈاکٹر صاحب. ان کا خیال تھا یہ کوئی جونیئر ڈاکٹر ہے. میں نے کہا جی میں سینئر ڈاکٹر ہوں اور میں ایمرجنسی ڈیل کرنے اس وقت آیا ہوں. میرا خیال ہے کہ بینگ اے گڈ ایڈمنسٹریٹر یا پولیٹیشین, انہوں نے شاید اس چیز کو شاید پازیٹیو اندر لیا ہو کہ یار ایک بندہ, انہوں نے تو سرپرائز وزٹ کیا نا, تو ایک یونٹ میں رات کے 11 بجے کوئی سینئر ڈاکٹر آ کے کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے مریض پہ کام کر رہا ہے. میں کام ہی کر رہا تھا جب وہ انٹر ہوا, تو اس کا مطلب ہے یہاں کام تو ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ انہوں نے سارے مریضوں کو اونچی آواز میں کہا کہ آپ میں سے کسی کو کوئی شکایت ہے, کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیں. مریض 1-2 شروع ہو گئے, یہ تو بہت ہی اچھے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ تو پاکستان کا حصہ نہیں لگتا. مطلب ہم نے نہیں کہا انہیں. تو ڈاکٹر نعمان طریق اس وقت کہیں سے پہنچ گیا, ایڈمن نے شاید انہیں فون کر دیا, کیونکہ اس وقت تک میری پیچھے سے شرٹ جو ہے نا وہ نکل گئی تھی. وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کوئی سیکٹری صاحب تھے, کوئی ہاسپٹل کے ڈی ایم ایس اور ایم ایس صاحب تھے. تو بار بار پیچھے سے شرٹ کھینچتے تھے, میرے کان میں کہتے تھے کہ چپ رہ, نہ بول, وائی یو آر پرووکنگ ہم, ڈونٹ مس گائڈ, ڈونٹ گائڈ ہم. پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے, مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. میں تو سیدھا ان سے 1 to 1 بات کر رہا تھا کہ وہ انسان ہے اور حکمران ہے, اللہ نے اسے عزت دی ہے, وہ آیا ہے. تو اگر رات کے 11 بجے بیچارہ اصل سچویشن پتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بتائی جائے تاکہ وہ اس کو ریکٹیفائی کرے, اس کو پتہ چلے کہ ایگزسٹنگ سچویشن کیا ہے, اس نے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے, پھر اس نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, وہ میں اسے بتاؤں. میں کیوں اسے کہی جاؤں ایوری تھنگ از فائن, ہر چیز زبردست ہے. ہاں میں شکایتیں کسی کی نہیں لگا رہا, نہ میں انہیں بلانے گیا ہوں. وہ چونکہ آگے تھے, اب جب میں نے انہیں آگے سے, وہ پھر نعمان طریق صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی کوئی اور سینئر ہے. تو میں کہا جی یہ ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور یہ بھی کھڑے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں نعمان صاحب کو تو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ اچانک تو ایک دم وہی کال پکڑے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مجھے ایک بات کا بس جواب دو. میں نے کہا جی فرمائیں. اور اس وقت اب مجھے یاد آ گیا ہے, وہ جو جس پیشنٹ کو میں ایک کو دیکھنے آیا تھا نا, وہ بھی پچھلے کوئی ایم پی اے تھے, وریو ان کے نام کے اینڈ پہ آتا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. ان کا بیٹا بھی وہاں کھڑا تھا, اور وہ لوگ نا اب میاں صاحب کو چھوڑ کے تو دوسری کسی پارٹی میں تھے جب یہ لوگ باہر تھے. وہ شاید کاف لیگ میں تھے, مجھے نہیں پتا کس میں تھے, لیکن بہرحال وہ لوگ پچھلی گورنمنٹ تھے, اور اب تو وہ مطلب ریٹائرڈ پولیٹیشین, اور وہ بیچارے تو بے ہوش پڑے تھے فالج کے ساتھ. بیٹا ان کے ساتھ تھا, تو ان کا پتہ لینے آئے ہوئے تھے. ایک اسی وقت وہ بھی انٹر ہوئے ہیں. قومی اسمبلی کے پچھلے جو اسپیکر تھے بڑے اونچے لمبے تھے, غلام حسین یا چودھری حسین یا کچھ کر کے ان کا نام تھا. وہ اور ان کا بیٹا, وریو صاحب کا بیٹا, وہ اس بیڈ پہ کھڑے ہیں, پرے کھڑے, وہ بھی سارا کچھ یہ دیکھ رہے تھے. تو میاں صاحب نے مجھے غصے سے یہ کہا کہ, اور یہ سارے لوگ دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیشنٹ ہے اسی کے اوپر وہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بابا مر رہا ہے نیچے, اگر اس کی جگہ تمہارا اپنا باپ ہو, مجھے جواب دو کہ اگر اس کی جگہ تمہارا باپ ہو تو تم نہیں چاہو گے کہ وہ اس آئی سی یو میں آئے. تو میں نے انہیں کہا کہ بالکل میں چاہوں گا کہ وہ اس آئی سی یو میں آئے, لیکن میاں صاحب میں یہ کبھی نہیں کروں گا کہ میں کسی کا باپ اٹھا کے اپنا باپ ڈال لوں گا. میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے جگہ. اس پہ انہوں نے مطلب ٹھنڈے ہو کے
تھوڑا سا تو بالکل ان کی ٹون چینج ہو گئی. میرا خدا خواہ جیسے ہوا, انہوں نے مجھے اس طرح کر کے کہا کہ اچھا اب آپ اس طرح کریں, آپ اس بیڈ پہ لے لیں, پنکھا ایم ایس ارینج کرتا ہے, ایم ایس چاہے اپنے گھر سے لاؤ, پیڈسٹل فین لاؤ. انہوں نے کہا جی آ جاتا ہے. ایم ایس صاحب تو پہلے ہی مجھے گھور رہے تھے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچارے ایکٹنگ یا پتہ نہیں انٹرم میں ایم ایس تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی چند دنوں کے لیے بنا تھے, خواہ مخواہ ان کے اوپر بھی مدعا پڑ گیا. وہ بعد میں اگلے دن اسپیشلی مجھے مطلب غصہ نکالنے آئے تھے, دانت کریچنے آئے تھے کہ میں معطل ہو گیا, میں جنوں نہیں چھٹا. میں نے آپ کو کیا کہا. اینی ویز تو وہ خیر پیشنٹ پھر شفٹ ہوا اس بیڈ پہ, ایک پیڈسٹل فین بھی آ گیا اس کے لیے, اور آتے ساتھ ان کے بیٹے نے پھر شور ڈال دیا کہ یہاں آکسیجن دے. میاں صاحب تو چلے گئے, پھر وہ آکسیجن سلنڈر کیسے ارینج ہوا, پھر وہ رات کو سلنڈر ختم ہوا تو پھر ایک اور سلنڈر کہاں سے آیا, یہ میاں صاحب کو نہیں پتا. لیکن تو پیشنٹ شفٹ ہو گیا, صبح تک اس کی حالت بھی بہتر ہو گئی, اور بہرحال وہ کہانی میری تک تو اتنی رہی. مجھے کافی لوگوں نے صبح کہا کہ جی جب میں اگلے دن آیا کہ جی آپ تو شاید ٹرمینیٹ ہو جائیں گے, سنا ہے کہ ٹرمینیشن آرڈرز آ رہے ہیں. تو وہ ہاسپٹل میں سے ایم ایس میں ڈی ایم ایس کچھ اور لوگ, کیونکہ انہوں نے کسی کچن میں میاں صاحب نے کوڑا دیکھ لیا, کہیں وہ دیکھ لیے, چوہے دیکھ لیے, پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے جو بھی راؤنڈ کیا, تو وہ کچھ 15 لوگ انہوں نے معطل کیے تھے. لیکن میرا کہیں نام نہیں تھا, نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا. ہاں میری 10 سال ترقی نہیں ہوئی, وہ تو میری نالائکیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, یا جو بھی میری فائل ہی گم ہو گئی, پتہ نہیں کہاں گئی. وہ دیٹ آئی ڈزنٹ نو. وہ گئے ہیں تو پھر اچانک یعنی میرے اسٹوڈنٹ بھی میرے اوپر آ گئے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں, ہاں جو شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی, وہ سب نے یہی سوچا کہ شاید آپ شہباز شریف صاحب کی طرف ہیں, کیونکہ آپ پہلے اتفاق ہاسپٹل میں بھی جاب کر چکے ہیں, اور یہ سارا کا سارا جو تھا شاید یہ ڈرامہ تھا یا یہ کیا لوگوں نے یعنی میں ان کا ایجنٹ, جی لوگوں نے میرے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ بچ کیسے گیا. ہاں میں ایک اور ایڈ کر دوں, آپ کی بات میں کٹ رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ زیادہ پتہ نہیں کیا کیس آپ نے تیار کیا ہے. میں نے مجھے یہ یاد آ گیا کہ جب میاں صاحب چلے گئے تو وہ جو چودھری غلام حسین, مجھے نام چودھری غلام حسین, وہ جو اسپیکر تھے اسمبلی کے, انہوں نے مجھے بلا کے کہا, کیونکہ پہلے میاں صاحب نے وہاں سے جانے سے پہلے اچانک ان کو دیکھا, یعنی مجھے نہیں پتا ان کے علم میں یہ تھا یا نہیں تھا, لیکن اچانک انہوں نے کہا کہ چوہے صاحب تسی کتنے کھڑے ہو. پھر وہ وریو صاحب کے بیٹے کا بھی نام لیا, آپ لوگ ادھر کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب یہاں داخل ہیں. اور چوہے صاحب نے کہا میں ان کا پتہ لینے آیا ہوں, حالانکہ اب وہ لوگ دوسری پارٹی میں شامل تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ادھر کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحبان صاحب بہت اچھے ہیں, بلکہ یہ اے سی میں سے پانی گر رہا ہے تو اس کے نیچے یہ بالٹی نے رکھی ہے, لیکن یہ بیڈ ہم نے ادھر کر دیا ہے, اس کا کوئی بندوبست کرا دیں کہ یہ چھت ٹپک رہی ہے یا واٹ ایور جو بھی تھا. وہ انہوں نے کہا. اس کے بعد نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. تو وہ چودھری غلام حسین نے مجھے کہا تھا, یہ بھی مجھے یاد ہے, انہوں نے مجھے روکا اسپیشلی, نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا بیٹا. انہوں نے مجھے یہ کہا, میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا, لیکن میں نے یہ چیز, میں نے سارا کچھ میرے سامنے ہوا ہے, میرا آپ کو ہمدردانہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اپنی کسی نوکری کا بندوبست کریں اور اس ملک سے چلے جائیں. آپ اب آگے ترقی نہیں کر سکتے, یا آپ کو مطلب یو ول فیس دا کانسیکوینسز. تو میں نے انہیں آگے سے ہنس کے کہا کہ یہ جو سورہ رحمان کا کارڈ لگا ہوا ہے یہ میں نے لگایا ہوا ہے, مجھے اس کے علاوہ کسی کا نہیں پتا, ٹھیک ہے. انہوں نے ہنس کے کہا یار میری گل سن. ان کے لفظ تھے, انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے فرعون نہ تو ٹکر لئیے, ٹھیک ہے. میں کہ یار فرعون دے محلاں چ موسیٰ پلدا ہوندا ہے کہ تو باہروں آندا ہے. اتنا کہہ کہ میں چلا گیا. مجھے ان کی وہ ہمدردی اچھی تھی, لیکن میں انہیں یہ کہا کہ میں نے دوبارہ آگے سے کہہ دیا تھا کہ ہر فرعون را موسیٰ, ٹھیک ہے. یہ کہہ کہ میں چلا گیا تھا. اب یہ جو بات آج آپ بتا رہی ہیں کہ میرے بارے میں یہ مشہور ہوا تھا, یا لوگوں نے یہ انالیسس کیا کہ یہ شاید ساری یہی بات سنی تھی, اور ہمارا یہ نورا کشتی تھی, یا تو یہ سارا کا سارا جو تھا یہ اسٹنٹ تھا, یہ ایکسٹنٹ تھا مشہوری کرنے کے لیے. اچھا. اور یا پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں پھر کیوں اگر 15 لوگوں کو نکالا گیا ہے تو پھر جوید صاحب کو کیوں نہیں نکالا گیا. اور جب یہ ڈاکٹر اسد اشرف والی بات تھی وہ تو مجھے بہت یہ تھا کہ پتہ نہیں اب کل پرسوں تک کیا ہوگا, کہ آپ کو نوٹس ملے گا یا ایم ایس صاحب آپ کو بلائیں گے, تب بھی انہوں نے نہیں بلایا. تو تب بھی لوگوں نے یہی کہا کہ پتہ نہیں آپ ملے ہوئے ہیں یا آپ ایجنٹ ہیں شاید, سوری. یعنی میں انہی کا ملا ہوا تھا, جی ان سے بھی میں ملا ہوا تھا, وائی ڈی ایس بھی میں ملا ہوا تھا, میں اصل میں بیٹا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں, میں حکومت کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. یہ آج اگر جو مسئلہ اگر کسی کا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کس کے ساتھ ہوں, میں حکومت کے ساتھ ہوں. لیکن میری حکومت کون ہے, میں حکومت مانتا کس کو ہوں, میں حکومت مانتا کس کو ہوں, کس کی حکومت کو مانتا ہوں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس کے علاوہ کسی کا نہیں پتا, ٹھیک.
یہ مطلب ہاں باقی لوگ سو بسم اللہ جو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں میں اتنا مشہور آدمی ہوں مطلب یا یہ اس طرح کے اگر الزامات یا خوشکن خیالات میرے بارے میں تھے تو اچھی بات ہے. لیکن ابھی بھی یہی کوشچن ہے لوگوں کا. میں بھی ویسے مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں اور شاید آپ ایم ٹی آئی کے حق میں ہوں گے, اسی لیے میں نے وہ جو پشاور والی وہ جو نیوز لگتی تھی سوشل میڈیا پہ میں اس کو بھی نہیں دیکھتی تھی کہ اچھا یہ جھوٹی ہوگا کیونکہ سر تو عمران خان کے ساتھ, لیکن ایٹ ٹائمس مجھے لگتا ہے کہ اچھا آپ عمران خان کے بھی ساتھ نہیں ہیں, شاید آپ آئی ٹی کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی شاید آپ راؤنڈس کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے. میں اپنی وارڈ میں آپ ایم ٹی آئی کے بارے میں مطلب آپ کا کیا ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, پیشنٹس کا, ڈاکٹرس کا؟ آپ ایک طرف خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خود یہ نہیں پتا کہ ایم ٹی آئی یا ایم آئی ٹی آئی ایم ٹی آئی ہے. ایم ٹی آئی ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنس. اور عمران خان صاحب کا مجھے اگر آپ اس پتہ نہیں آپ کا سوال اب تو مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا آپ کس کے ساتھ ہیں. آپ یہ کسی کے نہیں, لیکن یہ کہ اب آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ڈاکٹرس کو مار پڑ رہی ہے اور بہت اتنا کھاڑے جا رہے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرس کو نکال دیا جائے گا, تو پھر مجھے یہ کوشچن آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بیٹے ایک تو میرا خیال ہے بہت سی تو ایمبیگٹیز ہیں, بہت سے پروپیگنڈے ہیں, اور دونوں طرف سے تینوں طرف سے یا مینی سائڈ سے ہمارا ملک اس وقت گھرا ہوا ہے. میں اگر آپ کو اب میں ایک سرکاری ملازم بھی ہوں, آپ نے مجھے پھنسا دیا. یہ پتہ نہیں اب آپ یہ سوال جو ہے یہ کسی کے کہنے پہ کر رہی ہیں یا آپ کے اپنے دل کی آواز ہے یا آپ کا؟ بہت دیر سے میں یہ سوچ رہی تھی اور جب میں فیس بک بھی دیکھتی ہوں مجھے کوشچن آتا ہے. اور یہ جو دوسرا والا کوشچن تھا یہ بہت عرصے سے جب میں ڈاکٹرز میں تھی تب بھی میرے اندر تھا, تو میں بیٹا اگر آپ ویسے پرسنل لیول پہ میرے سے پوچھ رہے ہو تو میں کسی کے ساتھ اس سینس میں نہیں ہوں سیاسی طور پہ, نہ کسی کے خلاف ہوں نہ کسی کے حق میں. میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ میں جس کو حکمران مانتا ہوں, جس کو حکمران سمجھتا ہوں, جس کی حاکمیت اعلیٰ کو جانتا مانتا ہوں, مجھے اسی کا پتہ ہے. اور اس کی پلاننگ کے تحت اس کی پلاننگ میں اگر عمران خان صاحب آ گئے, میں اس بات کو نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی لے کے آیا یا ہوتی ہے پالیٹکس وہ ساری, وہ بھی اپنی طرف سے کوئی بھی لے کے آیا جو بھی لے کے آیا, اسٹیلی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ کی اپنی پلاننگ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. اور اللہ کریم نے انہوں نے میرے نزدیک خان صاحب نے بہت مشکل کام کیا ہے, بہت میرے نزدیک تھوڑا سا غلط کام کیا ہے. اللہ سے حکومت کبھی مانگ کے نہیں لینی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ان کا ایک جذبہ ہے, جس طرح ان کا اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد وہ ہاسپٹل بنانے کا جذبہ تھا. اور ایک بہت بڑا کاز تھا, مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی سینئر ڈاکٹرز اور ایڈمنسٹریٹرز ان کا مذاق اڑاتے ہوئے جب انہوں نے شوق بنانا کیا, اور انہوں نے وہ بنایا بھی, چلایا بھی, چلا بھی. اس میں نظر آتی ہے ان کی خلوص نیت. ایک چیز جو جس بندے کی جو صحیح بات ہے اس کی بات کرنی چاہیے. اس کے بعد اب وہ حکومت میں آیا ہے تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہٹ کے بات ہے, یہ میری بات ہے, غلط ہوگی, ٹھیک ہے, میرے بابا کی بات ہے. یہ 7 ولی وقت کے سائن کریں تو یہ حکمران بھی آتا ہے, چاہے جیسا بھی آئے, یہ بھی یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا کانسیپٹ ہے, آپ لوگ تو یہ نہیں مانتے, یہ وہ سائن کرتے ہیں تو آتا ہے, ٹھیک. اب اس سے ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. دیکھیں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے اپنا لیڈر چن لیں, لیڈر چننے کے بعد اب آپ بعد میں جو ہے نا پھڑے نہ ڈالیں انٹل انلیس کہ وہ شریعت کے اپوزٹ چلا جائے, ٹھیک ہے, یا اس کی گراس کرپشن پکڑی جائے, یا اس کا احتساب ہو, اسے عدالت میں بلایا جائے, وہ سیٹسفائی نہ کر سکے. حضرت علی کو بھی عدالت میں بلا لیا گیا, وہ آئے ہیں. حضرت عمر کو یا کن لوگوں کو بھی, یہ سارے یہی ہے نا, سارے لوگ, ہمارا اسلام تو یہی ہے, ٹھیک ہے. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھ کے سوال کر دیا, انہوں نے جواب دیے, ٹھیک ہے. یہ ساری مثالیں سامنے ہیں. تو اگر اس میں کوئی حکمران سیٹسفائی نہیں کر پاتا تو پھر اس کا وہ رول ایز اے رول ماڈل خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کے خلاف تحریک اٹھ جاتی ہے, کیا ہوتی ہے, کیسے ہونی چاہیے, کیسے نہیں ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں تو آپ کے سوال سے نہیں کلیر. جو جہاں تک میں خان صاحب کے ساتھ ہوں کہ نہیں ہوں, جس کے ساتھ اللہ میں اس کے ساتھ ہوں.
خان صاحب جب تک اپنی نیت صاف رکھیں گے، میری دعا ہے کہ وہ اپنی نیت صاف رکھیں اور اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، ٹھیک ہے، کوئی شہید نہ کرا دیے جائیں یا کوئی اور نہ مسئلہ ہو، یا اپنی جو بدترین ہے کہ وہ اپنی خلوص نیت پہ قائم نہ رہ سکیں، یا جہاں ٹیسٹنگ ٹائم آئے انہوں نے بہت بڑا نعرہ مار دیا ہے قوم کے، ٹھیک ہے، عشق میں دعویٰ حرام ہے، لیکن بہرحال ایز اے لیڈر ان کے اوپر وہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے، ان کی ڈیمانڈ، وہ وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے وہ بات کی ہے، اب اللہ انہیں اس پہ قائم رکھا۔ جب تک وہ اپنے خلوص نیت کے ساتھ، اس کی نیت اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ایکشنز ہیں وہ صحیح ہیں، میں بھی اس کے لیے دعا کروں گا۔ رہ گئی بات اب میری ڈاکٹروں کی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان 4-5 سالوں میں جتنے مشکل گورنمنٹ انہیں ملی ہے، پیسہ ہے نہیں ہے، قرضے ہیں، ہم جنگ میں چاروں طرف سے، پچھلے 30 سال سے تو سن رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اب تو میرا خیال ہے ہم حالت ننگ میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم ننگے ہی ہو گئے ہیں، اب ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور ہم اسٹیٹس کو توڑنا بھی نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اب اس طرح کام کرنا بھی نہیں چاہتا، حق حلال ہم میں سے کوئی ملاوٹ بھی نہیں چھوڑ رہا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پہ بھی ضد ہیں، ٹھیک ہے، جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے میجورٹی کو کر رہی ہے، جو مافیاز بنے ہوئے ہیں وہ اس مافیا کو توڑنے بھی نہیں دے رہے، وہ اپنی جگہ ہیں، ڈر گئے ہیں تو، لیکن اس کے ارد گرد بھی جو قوم ہے، میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں، اس کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، وہ اسے بلائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا توکل ہے صرف اللہ کے اوپر، ٹھیک، خلوص نیت، لیکن سکل بہرحال چاہیے ہوتی ہے، سکلفل ٹیم بھی چاہیے ہوتی ہے، ڈپینڈیبل ٹیم بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ بندے بھی اس طرح کے بھی نہیں ہیں جو بہت ان پہ ڈپینڈ بھی نہیں وہ کر سکتا، کچھ ان کے پاس اچھے لوگ بھی ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، ایک ڈوبتی ناؤ کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، مانجی اس وقت وہ ہے، تو اس کے لیے دعا تو ہے اس ملک کو چلائے۔ ہاں جہاں تک رہ گئی ڈاکٹروں کی بات یا ٹیچرز کی بات یا پولیس کی بات، میں خود یہ چاہوں گا، اگر آپ میری بات پوچھتی ہیں نا، میں نے آپ کو ایک تو پہلے ہی بتا دیا کہ میں تو حکومت کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو حکومت کرے گی اسی ہوتے نہ، ٹھیک ہے، اگر ان باقی 4 سالوں میں وہ ہیلتھ ریفارمز، پولیس ریفارمز اور ایجوکیشن ریفارمز، یہ 3 ہی کر جاتا ہے، لیکن یہ تینوں وہ ہیں جس میں سے حکومت کو پیسہ ملتا نہیں ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، اس میں سے آتا نہیں ہے پیسہ، وہ فنڈ کہاں سے لیں، فری اسپتال چلانے ہیں تو کہاں سے پیسے لائے ہوئے، ہم ساری اپنی حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ پیسے کہاں سے لائیں، ہم میں سے ٹیکس کتنے دے رہے ہیں، ایمانداری سے کتنے دے رہے ہیں، اور یہ بیچارہ تنخواہ دار طبقہ تو پہلے ہی دے رہا ہے، غریب پھر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، جو چیز خرید رہے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو امیر ہیں، جو اس ملک کے 10% کے قریب کرتا دھرتا لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو دن رات امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان کے ہزاروں ٹیکسز ہیں، میڈیا بھی انہی کے پاس ہے، پروپیگنڈا بھی انہی کے پاس ہے، سو کالڈ علماء بھی ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بھی ان کے بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ آپ کی یہ میڈیا ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، تو وہ سارے لوگ بھی، ان میں سے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ غدار ہوتے ہیں، لیکن مختلف مائنڈ سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ لوگ مسلمان اپنے کو کہتے ہیں آپ 1000 فرقوں میں تو ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی آپس میں ٹانگیں کھینچ رہے ہیں آپ، پھر ایک انتہائی گندی چیز آ گئی ہے کہ جو بندہ حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، سچائی پہ سٹینڈ لیتا ہے، سچائی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا وہ سیلف لیس نظر آتا ہے، اس کو کافر کہہ دو، اس کو ملحد کہہ دو، اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں وہ لبرلز کہہ دو، اس کو سیکولر کہہ دو، قادیانی کہہ دو، مروا دو، ٹھیک ہے، یہ ہم آپس میں ہی ڈاؤٹس میں آ گئے، اور یہ دن رات پروپیگنڈے ہیں کہ جی فلانا جرنیل قادیانی ہے، فلانا منسٹر قادیانی ہے، فلانا جج قادیانی ہے، فلانا سینئر کوئی بھی بندہ اچھا کام کرتا نظر آئے گا، یہ فلانا جو ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ جو ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ سارے یار تو مسلمان بھی ہے اس ملک میں، وہ بھائی چارہ ہم آپس میں سارے پاکستانی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ جو ہے نا سنی سنائی بات آگے کری جانا، پھر اب آپ کی بات سن کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ پچھلے 8-10 سالوں میں یعنی میرے بارے میں بھی یہ سوچا گیا ہے کہ میں اگر میرے خلاف شہباز شریف صاحب نے ظاہری طور پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ میری ٹی پی سی میں کوئی پروموشن ہوگی اس گورنمنٹ میں، مجھے نہیں پتا، مجھے گھر فون کر کے بتایا گیا، اور فون کر کے مجھے وہ بندہ کہہ رہا ہے، ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ آرڈرز تو ویسے ہاسپٹل بھی ہم بھیج دیں گے، میں آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی اس ملک میں ہیں، اس اسپتال میں کام کر رہے ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سینئر موسٹ ہیں پنجاب، آپ کی سینیورٹی لسٹ میں آپ سینئر موسٹ ہیں، آپ سے اوپر والے ایسوسیٹ پروفیسر پتہ نہیں پروفیسر. سو ویئر ور یو؟ آپ سوئے ہوئے تھے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے ادھر سے چھٹی لی ہوئی تھی، آپ ادھر آ نہیں رہے تھے، تنخواہ لے رہے تھے، کاغذ آپ کے ادھر تھے، بیٹھے آپ باہر ہیں، تو آپ فزیکلی کل ہی آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں کل ہی آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں بھی آ کے کچھ پوچھوں گا. تو میں نے جب انہیں جا کے یہ پوچھا کہ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ مجھے اپنی ترقی کے لیے کیوں آپ کے پاس آنا، کیا میری ہر سال ACR آپ کے پاس نہیں آ رہی؟ تو اگر ڈاکٹر صاحب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھوڑی فائل کتنے غائب؟ وہ مجھے پتا ہے کہ میری فائل کہاں تھی، کس کے ڈسٹ بن میں تھی، کہاں پڑی رہی. میں اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے انہیں ہنس کے کہا کہ بہرحال یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ کا دفتر ہے، آپ جانیں. انہوں نے مجھے بٹھایا ہے اور ہنس کے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی عجیب ہی چیز لگ دے ہو، وہ لوگ کی بوئے پٹ دے رہے ہیں. پھر ہے ان چار دن کی یا پتہ نہیں ہفتے سے DPC ہوئی ہوئی ہے، لوگ آرڈر لے بھی گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں کو تو پہلے سے پتہ ہے DPC ہونی ہے، لوگ اپنی سینیورٹی لسٹوں میں نمبر ایڈجسٹ کراتے پھر رہے ہیں کہ اوپر نیچے. یہ آپ کا کوئی ساتھی ہے ڈاکٹر امداد صاحب، انہوں نے آپ کا نام سینیورٹی لسٹ میں ڈالا ہے، آپ تو ہماری لسٹ میں ہی نہیں تھے. میں کہا آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں تنخواہ لے رہا ہوں 10 سال سے، میں اس ICU کو چلا رہا ہوں ادھر اسی ہاسپٹل میں. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سانو سمجھ نہیں آتی بھی تسی بھی ستے رہے، تسی آ کے سانو پوچھو، تواڈے نال دے کولوں چلے گئے، فلانا ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ میں ہیلتھ سیکٹری سے بھی ایک بار مل چکا تھا، جب میرے سے جونیئر اوپر گئے تو میں ہیلتھ سیکٹری سے خود جا کے ملا. مجھے یہ پتا ہے کہ میں آفیشیل اپلیکیشن کہیں اور بھی دے چکا تھا، اور میری اپلیکیشن آفیشیل جو ہے وہ CM کی ٹیبل پہ بھی گئی تھی. انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا مجھے وہ بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ میں نہیں لے کے گیا تھا، کوئی آپ جیسے لوگ کوئی غصہ کھا گیا کہ جی میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ سے اوپر چلا گیا ہوں، میرے چاچے کے مامے کے پھوپھے کے کاکے کے وہ لگتے ہیں فلاں لگتے ہیں، تو آج ہی میں تو جا کے کرا لوں گا، مجھے آپ یہ دیں وہ دیں. تو میں کہا جی آپ چلے جائیں، اجازت دیں. تو مجھے پتا تھا انہوں نے میری نہیں روکی ہوئی، میرے اللہ نے میرا روکا ہوا. میرا اللہ مجھے جہاں چاہ رہا تھا جتنی دیر کام میں نے اس نے لے کے چھوڑ دیا. اب جہاں اس نے اور کہیں کام لینا میں وہاں چلا گیا، وہاں نہیں ہوگا کتنے اور کل دے گا اور چلے جائیں میں جتنے کہے گا. تو میری حکومت میری گورنمنٹ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے صحیح، میں ایجنٹ ہوں، میں ٹھیک ہے، میرا ایجنسیوں سے تعلق ہے، میں خفیہ کا بنتا ہوں، لیکن وہ گورنمنٹ ہی خفیہ ہے، ہماری گورنمنٹ نظر نہیں آتی. تو اس لیے بڑے بڑے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کے سامنے، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کئی لوگوں نے یہ بھی آ کے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پنگا نہ لینا، پنگا از ناٹ چل رہا. یہ آپ کو پتا کافی نجیب الطرفین سید کہہ رہے تھے کہاں پہ کھڑے ہو کہہ رہے تھے. تو میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی اور جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے اس سے کبھی عدل نہیں مانگا. ایک بار بابا جی کے ہوتے ہوئے مانگا تھا، انہوں نے میری وہ کلاس لی تھی اور کہا تھا آج سے کبھی یہ بات نہ سن رہے. تو اس سے کرم مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، رحم مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں. جہاں تک آپ وہ بات کر رہے ہو MTI کی سارے کی، جتنا کا آپ کو اس کا پتا ہے اتنا مجھے پتا، ٹھیک ہے. مجھے بھی آپ کی بات کے دوران میں نے ایک ایڈ آئی ہوئی تھی یا اشتہار تصویر کسی نے مجھے بھیجی ہوئی تھی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے، یہ جگہ جگہ اسپتال میں لگا ہوا ہے کہ ہسپتال پرائیویٹائز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور لیکن انہیں اٹانومس کیا جائے گا، اس طرح کریں کچھ چیزیں. میں وہ پڑھنا شروع ہو گیا تھا آپ کی بات سنتے ہوئے نا کہ یہ MTI ہے یا MIT ہے، ٹھیک ہے. میں اتنا گواچی کہاں ہے، میرا اتنا کہ اس میں انٹرسٹ ہے، لیکن اس کو بلڈوز نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن حکومت نے سوچ ہی کیا ہوگا نا، یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو خود ایک ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ہے، وہ ساری اس میں رہی ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کی ریزرویشنز ہیں انہیں ایڈریس کیا جانا چاہیے. ہاں مجھے خان صاحب کا ایک انٹرویو آپ کی بات سے یاد آ گیا. یہ میں بڑا کم TV دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ الیکشن سے پہلے کا تھا، میرا خیال ہے الیکشن سے ذرا پہلے کا تھا. تو اس میں TV پہ ان سے ایک اینکر نے سوال کیا تھا کہ آپ کی NWFP میں گورنمنٹ رہی ہے 5 سال، تو وہاں پر آپ ہیلتھ ریفارمز نہیں لا سکے یا ہاسپٹل اس لیول پہ نہیں آ سکے جس لیول پہ شوکت خان لائے. تو خان صاحب نے ایک جواب دیا تھا جو انہیں بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، میں نے وہ دیکھا تھا. انہوں نے ان کے چہرے پہ ایک بہت پین آئی تھی. بندہ وہ سچا سیدھی بات کرتا ہے. اس نے آگے سے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بندے نے سوال کیا کہ کیا آپ کی گورنمنٹ میں یہ سارے ہاسپٹل شوکت خانم کے لیول پہ آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ ہوں، لیکن میرے 5 سال کے تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اس ملک میں یا اس جگہ پرانے سرکاری ہاسپٹلوں کو ٹھیک کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ نیا ہاسپٹل بنایا جائے، وہ زیادہ آسان ہے. یہ ان کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے. اب میرا ایک اپنا ایک برین چائلڈ ہے کہ دیوانے کی بڑھ سمجھو، ہیلتھ ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز.
اور پولیس ریفارمز تو ان کا کام ہے. ادھر تو انہوں نے کی تھی وہ جو دورانی صاحب تھے ادھر آئی تھی, ٹھیک ہے, وہ بابا جی کے کاکے, انہیں بابا جی آتے ہوئے مل کے کچھ کہہ کے گئے تھے. دورانی صاحب سے پوچھیں گے دنیا تو انہیں بتائیں گے کہ بابا جی اپنے پردہ کرنے سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے کیسے انہیں اپنے پاس بلایا تھا ہاسپٹل میں, اور انہیں کیا کہا تھا. اور دورانی صاحب پریشان تھے, ان کی وہ پہلی ملاقات تھی کہ یہ شخص میرے اندر کی بات کو کیسے جانتا ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ میں پولیس میں کروں, اور یہ کیسے مجھے اس کے اوپر گائیڈ لائنس دے رہا ہے. اور پھر انہوں نے وہ امپلیمنٹ کیا بھی, اور یہ انہوں نے مجھے ویری نیکسٹ ڈے بابا کے جنازے میں کھڑے میرے ساتھ, وہ بھیگتے ہوئے پورے یونیفارم میں وہاں پہنچے تھے ریلا, اور مجھے انہوں نے پوچھا وہ کہ یہ صفدر بخاری صاحب کا جنازہ ہے. میں نے کہا جی, تو وہ اس میں میرے ساتھ کھڑے, تو یہ بات ساری وہ کرتے رہے میرے ساتھ کہ ایسے ایسے پرسوں انہوں نے مجھے ہاسپٹل بلایا اور کل یعنی ایک دن پہلے. تو وہ سارا واقعہ پھر میں کبھی سنا دوں گا, بہرحال تو وہ خود ہی سنائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. دورانی صاحب جو ہیں تو اب تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے, وہ ادھر بھی پنجاب یا پورے پاکستان میں میری ایک سجیشن یا میرا ایک خیال ہے, ٹھیک ہے, یہی جو بات انہوں نے کی کہ نیا ہاسپٹل بنانا اور سارا کچھ, میرا یہ خیال ہے اس میں ہم ڈاکٹر سارے ڈاکٹر ہی ڈرے ہوئے ہیں, یا ڈرے ہوئے ہیں یا پہلے ہی ان کا اسٹرکچر نہیں ہے, پہلے ہی پتہ نہیں کس طرح محنتیں کر کے وہ پوسٹ گریجویشنیں کی ہیں یا محنتیں کی ہیں. اب آج ہی ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میری جاب کیسے یہ ایڈ ہاک پہ کر دیں گے یا سرکاری جاب ختم ہو جائے گی. میں نے جب آج تک پبلشرز کمیشن نہیں ہوا, جب میں پاس آؤٹ ہوا میں نے یہ جاب لی ایڈ ہاک سے پرماننٹ ہوا, تو میرے پہ شرط رکھی گئی کہ پہلے تم ایک رورل ایریا میں جاؤ. تو میں نے 2 سال وہ رورل ایریا سرو کر دیا. پھر میں لاہور آیا تو میں نے پوسٹ گریجویشن کا پہلا اسٹیپ کر لیا, تو مجھے شرط رکھی گئی کہ آپ 2 سال کے لیے DHQ شیخوپورہ جاؤ. تو میں لاہور سے روزانہ جاتا رہا, اور پوری ایمانداری سے میں نے 2 کے 3 سال وہ جاب کی, اور اس ہاسپٹل کو کچھ کا کچھ میں نے سرو کیا. اس کے بعد اب میری ٹریننگ بھی پوری ہو گئی, اب میں اپنا ایگزام دے رہا ہوں, یہ جاب اب میں اس بیس پہ اب میں لاہور آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. اب مجھے اچانک کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اب آپ کی جاب کانٹریکٹ پہ چلے گئی ہے, اور آپ 1 سال بعد کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا, یا اب آپ پھر گاؤں میں جائیں. وائی شوڈ آئی ڈو لائک دس. تو میں اس کی بات بھی سن رہا تھا کہ یہ ساروں کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میرا ایک اپنا برین چائلڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم کا یا حضرت عمر کا حکم ہے یا قول ہے کہ یہ ان کی سجیشن ہے کہ ایگزسٹنگ شہروں کو بڑا کرنے کی بجائے نا انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, ان کی ایڈمنسٹریشن مشکل ہو جائے گی. آپ نئے شہر بسائیں یا چھوٹی بستیوں کو ڈیولپ کریں. تو اگر یہی جیسے ہیلتھ سسٹم ہے, میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں جو پرویز علائی کی گورنمنٹ تھی, اس میں 2 کام سارا ملک مانتا ہے یا بہت اچھے ہوئے کہ لاہور کی ٹریفک پولیس کو چینج کیا گیا, ایک چیز, اور موٹر وے پولیس آئی, وہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے میخل موٹر وے بنائی تھی تو اس دور کی وہ پولیس ہے. اور تیسرا محکمہ ایک 1122 کا محکمہ بنا جو 2005 کے زلزلے کے بعد اس کی ضرورت جب محسوس کی گئی. اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ وہ شہری دفاع کے محکمے کو لینے کی بجائے نئے ینگسٹرز کو لیا گیا, اسپیشلائز بندے باہر سے بلائے گئے, ٹھیک ہے, اور ان میں وہ ڈاکٹر نصیر صاحب یا ان کا کیا نام تھا, نصیر صاحب کا بیٹا ہے وہ, مجھے نام بھول گیا شاید, وہ اس نے بڑا اچھا کمانڈ کیا, اس کو ڈیولپ کیا. حالانکہ اس کے اوپر بہت الزام لگے کہ وہ قادیانی تھا یا ہے تھا نہیں تھا. ہم پاکستانیوں نے یہ بھی دیکھنا ہے اب کہ ایک غدار مسلمان جو ہے جو ادھر رہ کے اپنی ڈیوٹی بھی نہیں کر رہا یا اس ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے, اور ایک نان مسلم جو ہے وہ اگر آنیسٹی سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس ملک سے آنیسٹ ہے, تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیو شیئر اسے دینا پڑے گا. آپ کو جو بھی نان مسلمس بھی اس ملک میں ہیں, آپ کو ان کو ایکول رائٹس دینے پڑیں گے, اور ان کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں گی, انصاف ایکول ہوگا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے مقابلے میں یہودی کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں, اور اگر جو ہے آپ کا حضرت علی کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے, تو یہ ہم میں سے کوئی بھی خیر سے جو ہے نا وہ کوئی نجیب الطرفین نہیں ہے, کوئی آسمان سے گرا ہوا نہیں ہے. وہ ساروں کے لیے جسٹس ایکول ہونا چاہیے, اور اگر کسی کا کوئی اچھا کام ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ڈیو شیئر دینا چاہیے. اگر اس کی وہ ایکسپرٹیز ہے تو وہ ایکسپرٹیز وہ کرے گا. تو یہ سب کرتے ہوئے وہ 1122 کا محکمہ ابھی تک آپ کے سامنے ہے, ماشاءاللہ سرو کر رہا ہے. آج بھی کسی نے پوسٹ لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اپنی طرف سے سارکاسٹک لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کے یا پنجاب کے کسی محکمے کا نام بتا دیں جہاں عوام کو بغیر کسی سفارش کے فوری طور پہ سروس مہیا کی جاتی ہے, اور وہ انہیں بلا خوف و خطر اور وہ سارا ہو. تو میں نے اس کے نیچے سب لکھی جا رہے ہیں کہ مذاق اچھا ہے, یہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا کہ بینگ مسلم ہم سوچنے کی بجائے کہہ رہے ہیں ہاں یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ ڈوب مرنے کا یا شرم کا مقام ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے,
تو میں نے بہرحال اس کے نیچے لکھا کہ 1122 والے کیا وہ فوراً آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, وہ ابھی بھی سر ماشاء اللہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ان کا ڈیو شیئر انہیں دیا جانا چاہیے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی ڈپریس ہو رہے ہیں, ان کی وردیاں پرانی ہو رہی ہیں, ان کا انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس میں کنٹینیوس ان پٹ آنی چاہیے. اسی طرح ٹریفک پولیس وارڈن جتنی تھی وہ بہت زبردست سرو کرنی شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے لوگ چھلڑ نام ہم لے رہے ہیں 7ویں 5ویں سے, انہیں چھیڑتے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ ان کی ایک رسپیکٹ ہے. اسی طرح یہ اگزامپل دے کے میرا یہ خیال تھا کہ اگر میاں صاحب یا اب تو عمران خان صاحب ہیں, یہ لوگ اگر یہ سوچیں کہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں, یہ ڈسٹرکٹ لیول کے جو اچھے 5 6 7 ڈسٹرکٹس جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, وہاں آئیڈیل قسم کے ماڈل دارالشفا بنائے جائیں. ایک تو یہ مینٹیلٹی کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ, دارالشفا شفا خانے بنائے جائیں, یا اس کا نام آپ ہاسپٹلز رکھ لیں, ٹھیک ہے جی, یا شفا خانے رکھ لیں. چلیں اس میں 3 بار سورہ رحمان بھی لگے, جیسے میرا جو مقصد ہے بیچ میں ساؤنڈ سسٹم پہ لگ جائے, لیکن آپ اس میں نیا عملہ بھرتی کریں. بہت ڈاکٹرز ہیں, بہت نرسز ہیں, آپ ینگسٹرز کو لیں, انہیں ٹرین کریں, اور اسپیشلائز ٹیمز چاہے باہر سے منگوائیں. آپ اس مائنڈ سیٹ کو ہی فی الحال چھوڑ دیں, جو پہلا چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. آپ آئیڈیل قسم کے چھوٹے ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لیول پہ بنائیں, انہیں ڈی ایچ کیوز کو کر لیں, اور وہاں کے ڈاکٹرز کو, لوکل ڈاکٹرز کو پریفرنس دیں. آپ دیں تنخواہ اچھی, سعودی عرب لیول کی نہ دیں, اس سے آدھی دے دیں, تاکہ لوگ ان ڈسٹرکٹس میں جانا چاہیں وہ جائیں. وہاں پر ہاؤسنگ کالونی بنائیں, ٹھیک ہے, پوری سوچ کے بنائیں, پوری ایمانداری سے بنائیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی, اور 5ویں 8ویں جماعت تک کے اسکول لڑکے لڑکیوں کے وہاں بنائیں. اس سے روزگار جنریٹ ہوگا, اس سے وہاں پہ لوگ ادھر سے ادھر جو آ رہے ہیں بڑے شہروں کی طرف, اس کی بجائے لوگ وہاں, اور وہ چھوٹے شہر گرو کریں گے, ٹھیک ہے. ایک تو وہاں کا ٹیچنگ سسٹم, آپ کو ٹیچرز ہائر کرنے پڑیں گے, اور ٹیچنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے نزدیک. کوئی اچھا بندہ جو درد دل رکھتا ہے, یہ منسٹریاں لیتا ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, اور الٹا بدنامی علیحدہ ہوتی ہے. تو ٹیچنگ سسٹم ایک جاپان کا ہے, جس کی اب ہمیں بہت ضرورت ہے. 10 سال کی ایج تک کے بچے کو اسکول روزانہ لے جایا جاتا ہے, وہ اپنے اسکول کی صفائی سیکھتا ہے ٹیچر کے ساتھ مل کے. اخلاقیات, صرف اخلاقیات, مینرز, آپ انہیں قرآنک سٹوریز سنائیں, سیرت نبی, انہیں جو لائف کی ان کی عمر کی ہیں کہ حضور آپ کی عمر میں ایسے کرتے تھے, فلاں صحابہ ایسے کرتے تھے, فلاں اہل بیت ایسے کرتے تھے, فلاں انبیاء ایسے کرتے تھے, آپ کو کسی اور کی ضرورت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہیں صفائی کیا ہے, بڑوں کی عزت کیا ہے, استاد کا احترام کیا ہے, اور ساتھ انہیں مختلف کھیل سکلز انہیں دیں کہ وہ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کریں. اور 10-11 سال کی عمر تک ان کے ٹیچرز, ان کے گھر والے ان کو دیں, انہیں گلاس دیں, گلاس پر دیں, تو صاف گلاس دے دیں, یا میرا گلاس ہے یہ, چلیں جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر جب ٹیچرز بھی, اور لیکن ان لوگوں میں, اس ٹیم میں یہ جذبہ ڈیولپ کیا جائے کہ یہ سروس ہے. جیسے آپ نے 1122 کے لوگوں کو ٹرین کیا تھا کہ وہ کنویں میں بھی چلے جاتے ہیں, وہ آگ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, لوگ اس بلڈنگ سے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ ماؤں کے بچے اندر جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایمبولینس ہی اسپیڈ پہ جب لا رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا بھی پوری جان رسک پہ ہوتی ہے, وہ سارا کچھ کرتے ہیں نا, یہ سروس ہے. اسی طرح ہیلتھ جو ہے یہ سروس ہے, خدمت ہے. جو ایجوکیشن ہے یہ سروس ہے. ٹیچر ہر بندہ نہیں ہو سکتا, ٹیچر ایک ایپٹیچیوڈ کا نام ہے. تو وہ جونیئر لیول کے ٹیچرز, اور ان کی پھر یہ دیکھا جائے کہ چھوٹے شہروں میں ان کے کیا مسائل ہوں گے, انہیں ایکسٹرا بونسز کیا دیے جانے چاہیے, پھر ہر جگہ کا ایک کریکولم ہو. لیکن اگر یہ 10 ڈسٹرکٹس میں بھی آپ کر دیتے ہیں, پنجاب کے 10 ڈسٹرکٹس میں کر دیتے ہیں, بلوچستان کے 4-5 میں کرتے ہیں, سندھ کے 4-5 میں کرتے ہیں, آپ NWFT میں آلریڈی وہاں ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں 5-7 میں کرتے ہیں, آپ کے سال کے اندر اندر اس کے ریزلٹس 2 سال میں آ جائیں گے. جنرل پبلک کا ان پہ کانفیڈنس, ان کی شہرت, اور ہم میں سے کئی ان اسپتالوں والے ادھر جانا چاہیں گے, یا کہیں گے کہ ہم بھی ان کی طرح کے ہو جائیں. جیسے پرانی پولیس جو ہے وہ اگر موٹر وے پولیس کی تعریف سنتی ہے یا ٹریفک پولیس کی تعریف سنتی ہے, تو ان میں بھی اب یہ جذبہ ہے کہ ان کو کوئی کرپٹ نہ سمجھے. انہیں ہر پولیس والا راشی نہیں ہوتا. اس دن وہ پولیس والا بیچارہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں کیسے تعارف کراؤں کہ میں پولیس والا ہوں, آپ سارے مجھے یہ سمجھیں گے کہ میں راشی ہوں. میں راشی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کی بھی کبھی ایک عزت تھی, اب ہمارے پہ بھی کرپشن کے الزام آتے ہیں, اور ہو رہی ہے. ہم میں سے بھی بہت سے نہیں کر رہے کام, اور وہ سارے 2 نمبریاں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک بندہ اگر فل کام کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی شفٹ میں کر کے گیا, اگلے دن آیا تو وہ دوسرے نے نہیں کیا وہ اپنے حصے کا کام, تو وہ سارا ڈبل اس پہ پڑ جائے گا. وہ کچھ دیر کرے گا, اس کے بعد وہ بھی چور راستے نکالے گا,
ٹھیک ہے. جب جسٹس نہیں ہے, جب ایک ایکول سسٹم نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ان ہاسپٹلس میں بھی کرنا ہے, میرے خیال میں تو اسکول بھی اور کالجز, یہ بلڈنگس تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اس انفراسٹرکچر کو یوز کیا جائے. کمپیوٹر ہے, کمپیوٹرز مہیا کر دیے جائیں. خان صاحب کا جو میرے نزدیک جو میں اسے اگر سمری کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شوکت خانم ہاسپٹل کا سیٹ اپ ہے, اس میں 3 شفٹوں میں کام ہوتا ہے اور ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس بھی وہیں پہ کرتے ہیں, اور ان کی اگر پرفارمنس ٹھیک ہے, جو کمپیوٹر میں اس کا کام نظر آتا ہے نا روز کا, وہ اپنا تھمب لگاتا ہے, ٹائم پہ آتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے. اگر وہ نہیں آتا ٹائم پہ, جلدی گیا کچھ کیا, تو اس کا پتہ چل جاتا ہے, تھمب امپریشن اس کا, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ پیشنٹس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, ان کے پیرامیڈکس فلی ٹرینڈ ہیں, سارے کے سارے فل ٹیم پوری کی ٹرین ہے نا. یہ راتوں رات تو یہ لوگ نہیں ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ایک دم راتوں رات ڈنڈے پر سانا شروع کر دو, تم کام نہیں کرتے, تم یہ نہیں کرتے. اب راتوں رات اس سارے سیٹ اپ کو چینج کرنا چاہیے. ایک بندہ کام ان میں سے کرنا بھی چاہتا ہے, اس کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, اس کے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہے. جو پریکٹیکل میں آپ آتے ہیں نا تو پھر اور ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو نوکر شاہی بیٹھی ہوئی ہے وہ انہیں کچھ اور اوپر بتا رہی ہے, نیچے کچھ اور بتا رہی ہے, اور اس تماشے کو بھڑکانا چاہتی ہے, ٹھیک. یہ سارا کچھ ہے. ان میں کچھ سنسیئر لوگ ہیں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ میرا خیال ہے اپنی انٹیلیجنس کی بھی رپورٹس لے رہے ہوں گے. پھر ان کے اپنے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, ان کی ینگسٹرس کی ٹیم ہے, جو کہ میرے علم میں آیا ہے کہ وہ ہاسپٹلز ہی نہیں, ہر جگہ مختلف جگہ جا کے وہ اپنی ریکی کرتے ہیں, وہ بھی رپورٹس دیتے ہیں. پتہ نہیں ان پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن یہ میری سجیشن, میرا تو یہ خیال ہے, پتہ نہیں ان تک یہ بات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے, کہ یہ اس سسٹم کو ریوائز بالکل کرنا چاہیے. اس کے لیے ماڈل ہاسپٹلز ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر بنائے جاتے 5 سال, اور اس میں پورا نیا عملہ اور فل ٹرینڈ, اور وہ سارا کے باہری جناب جاتے ساتھ اسٹریچر اور ویل چیئر پہ, مطلب اس ہاسپٹل کا عملہ جو ہے, پیرامیڈکس جو ہیں 1122 کے جیسے لوگ ہیں, وہ خود انہوں نے مریض کو پھولوں کی طرح اٹھا لیا ہے. اٹینڈنٹس نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے, جیسے باہر کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے, اٹینڈنٹس تو اندر جا ہی نہیں سکتے. ہمارے تو یہاں پہ تھیٹر تک بیچارے اندر آ رہے ہوتے, انہوں نے خود ہی اسٹریچر کو دھکا لگانا ہوتا ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں, میں 2008 کی بات کر رہا ہوں نا, کہ اس ICU میں سویپر تک نہیں تھا, اور جو کچھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہی ICU ہے, اور وہ چھت ہی نہیں آج تک ریپیئر ہو سکتی, سارا کچھ نہیں ہو سکا. تو باقی میں نہیں بتانا چاہتا کہ کیسے ہم نے کہاں سے ارینج کیا, کیسے کیا, بلکہ کئی بار مریضوں کو ہمارے پہ شک پڑ جاتا تھا, وہ جو 1-2 دوائی لاتے تھے وہ بھی نہیں لاتے تھے. وہ کہتے ڈاکٹر صاحب نے کچھ سارے پیسے ہے نہیں, انہوں نے انہوں دیتے نے, سانو نہیں دیتے تھے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کئی بار زکوٰۃ ہوتی تھی, وہ کسی بہت غریب کو اگر تھوڑی بہت دی جاتی تھی تو دوسرے پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, یا ہم ساروں کو کیا سے کریں, تو وہ آگے سے نیا پھڈا پڑ جاتا تھا. یاد یہ تو باتیں یاد ہیں آپ کو, آپ لوگوں کو اسپیشلی سکھاتا تھا کہ اس کو چھپ کے کرنا, نہیں تو باقی تو 4-5 جو دوائی لا رہے ہیں وہ بھاگ جائیں گے. تو میرا جس سے تعلق ہے, میرا خفیہ ایجنسی سے, میرا خفیہ حکومت سے تعلق ہے, میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ ہے, ٹھیک ہے. باقی اگر وہ بھی مجھے ڈبونے پہ آ گیا, میں کچھ نہیں کر سکتا, اور اگر وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی, ٹھیک ہے. تو MTI کا تو مجھے نہیں پتا, وہ جو ہونا ہے. خان صاحب بھی پرانے, میں انہیں ایز اے کرکٹر بھی جانتا ہوں, ایز اے کیپٹن بھی جانتا ہوں, اس قوم کا لیڈر بھی جانتا ہوں. میں جتنا کہ انہیں دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, مجھے اس چیز کو ٹھانتے ہیں, اس کی کوشش ضرور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی ہے نیت صاحب, خلوص نیت کا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جس دن وہ تھڑکے گا, دوسرا قائم رہنا یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے کو اس کو خیال نہ گزرے کہ ہائے یہ بہت طاقتور ہے, یہ بہت فلانا ہے, ان کے پاس بام بڑا ہے, ان کا یہ نہیں ہے. ہاں اگر اس بیچارے کی ٹیم ہی اس کو جواب دے دے, وہ وکٹ کیپر کو کہتا ہے کہ جناب اسٹمپ کر دو, تو وکٹ کیپر کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کرنا, تو وہاں پہ وہ کیا کرے, وہ سوئنگ ہی کرا سکتا ہے, پھر بولڈ کی کوشش کرے, ٹھیک ہے. تو اس کی ٹیم اس کے ساتھ پوری ملتی ہے, جس میں اس کے ساتھ اس ملک کے سارے پلرز ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ مقننہ بھی شاید کہتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہم نے پڑھا تھا, یا جوڈیشری, آرمی, یہ آپ میڈیا, یہ ایک بہت بڑا اس صدی کا پازیٹیو ویپن بھی ہے اور فتنہ بھی بن سکتا ہے یہ. اور علماء کرام, اور سب سے بڑی بات آپ لوگ جو عوام ہے. باقی اگر وہ خلوص نیت سے کرے گا کام تو اللہ اس کے ساتھ رہے گا. اگر وہ اب فرعون بننے کی کوشش کرے گا تو ہر فرعون کے لیے موسیٰ تو نکل آتا ہے. باقی اللہ مالک ہے. میرے آپ کے جواب پتہ نہیں میں دے سکتا ہوں کہ سیٹسفائیڈ ہیں, یا ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ نہیں میں کہیں کس سائڈ پہ ہوں. میرا خیال آپ میرے سے یہ کلیئر پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ ہوں, یا میں اولڈ ڈاکٹر کے ساتھ ہوں, یا میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. میں جس گورنمنٹ کے ساتھ ہوں میں اس گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. باقی اللہ مالک, لیکن جو حق ہے وہ حق ہے, جو نہ حق ہے وہ نہ. ٹھیک ہے, میں حق کے ساتھ. کوئی اور سوال؟
چلو باقی یہ میاں صاحب بتا سکتے ہیں کہ میں ان کا ایجنٹ تھا کہ نہیں, اسد اشرف صاحب بتا سکتے ہیں کہ میں ان کا ایجنٹ تھا کہ نہیں, یا میرا اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آج عجیب و غریب قسم کا سوال کر دیا آپ نے, پرسنل قسم کا سوال. اور چلیں اچھی بات ہے, مجھے خود اس میں بڑا مزہ آیا. یہ